बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के, दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँच रही है, पहुँचेगी। जो दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, जिन जिन समातों तक ये आवाज़ पहुँचेगी, पहुँचती चली जाएगी, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब दोस्तों को आज बता दिया गया था कि 12 बजे हम हाजिर होंगे आप सब की खिदमत में, एक मकसद लेके, एक सोच लेके, एक यकीन लेके कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां मौजूद हैं, आती हैं। इनका वजूद कहाँ से वजूद पाता है और ये कहाँ तक हमारी ज़ात का एक ऐसे साए की तरह पीछा करती हैं कि जिसका किसी रोशनी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि नाउमीदी से जुड़ी होती हैं। मेरे सामने आप सब मौजूद हैं, मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी कहीं ना कहीं से टूटा हूँ, बिखरा हुआ हूँ, परेशान हूँ, मजबूर हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को अपने वजूद का लिबास बनाते हुए महसूस करता चला जाऊँगा और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाऊँगा, तो मैं इनसे हार जाऊँगा। मैं भी उसी दलदल का एक जुज़्व और हिस्सा बन जाऊँगा, एक बीमार मुआशरे का पुर्जा बन जाऊँगा, आला कार बन जाऊँगा कि जिस मुआशरे में आज हम सब मौजूद हैं। हर कोई किसी न किसी रंग में बीमार है, कोई ख़ुद से उलझ रहा है, कोई लोगों से उलझ रहा है। जैसे कि हमें समझ नहीं आती, उसके बावजूद भी हम बेमकसद या बामकसद तरीके से किसी न किसी को समझाने के लिए लगे हुए हैं। हम भाग तो रहे हैं, मुस्तकिल तौर पे भागते चले जा रहे हैं। हमने कहाँ रुकना है, किस मुकाम पे रुकना है, हमने ठहरना कहाँ पे है, हमारी इल्तिजाएं क्या हैं, हमारी गुजारिशात क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। दोस्तों, आप सब, यकीनन आप सब कहीं ना कहीं पर तंग हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। उन परेशानियों का हल आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं। वो हल हमें कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में, किस रंग में मिलेगा। कभी हम उसको किसी शायरी में तलाश करते हैं, कभी किसी नावल में, कभी किसी बुज़ुर्ग की लिखी हुई किताब में, कभी सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, कभी हम अपने ही बनाए हुए किसी असूल के मुताबिक उसका हल तलाश करने के लिए कोशां हैं। कभी किसी के मशवरे के पीछे भागते हैं, कभी किसी से अपने आप शेयर करके महसूस करते हैं कि हम थोड़ा सा हल्का फील कर रहे हैं। हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, मगर उस जुड़ने के अंदर हम कहाँ तक मौजूद हैं, हम किस हद तक मौजूद हैं, ये भी महसूस करना हमारा ही काम है। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? एक बीमार कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास। न जाने उस इलाज के अंदर उसको कौन सा इलाज मिलता है, जिस्मानी इलाज, रूहानी इलाज, ज़हनी सुकून, ऐसा क्या मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता है। फिर लौट के वो उसी अंधेरे की तरफ जाता है कि दूसरों के लिए किसी रोशनी का बायस बनता है। आज का वक्त, जो आज की हमारी ये नशिस्त है, यकीन जानिए कि ये मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए किसी न किसी एतबार से बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर यकीनन हो जाएगी। इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगर हम एक दूसरे को वक्त दें, मौका दें, सुनने का वक्त दें, बोलने का वक्त दें, अपने सवालात को, अपने ख़यालात को किसी न किसी तरीके से बाहर लाएं। हम अपने गुबार को फ़कत आंसुओं तक ना रखें, नाउमीदी तक ना रखें, बल्कि इस यकीन कामिल के साथ कि मेरी जो सदा है वो हो सकता है उन समातों तक पहुंच जाए, उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां पर इसकी सुनवाई है। हम लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, यहाँ तक कि अपने आप से उलझना शुरू कर देते हैं। हमें हमारा मुआलिज किस सूरत में चाहिए, हमें उसकी समझ नहीं आती। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि एक मुकाम पर कपड़ा तैयार हो रहा है,
ایک مقام پر وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات وجود بخش رہی ہے. مٹی سے بنے ہوئے ہم لوگ جو ہیں ایک مقام پر وہ وجود پا رہے ہیں. ایک مقام پہ کپڑا بن رہا ہے. کپڑے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کون سا وجود ڈھانپنا ہے، اور وجود کو یہ نہیں پتا کہ میرے وجود پر کس کپڑے نے آنا ہے. یہ وقت مقرر تو ہے، اب کس کے وجود پہ کس لباس نے کس مقام پر آ کے اس کو ڈھانپنا ہے. اصل بات یہ ہے، آپ کی پسند میں کبھی کوئی لباس آ جاتا ہے، کبھی آپ کے لیے کہیں سے کوئی تحفہ آ جاتا ہے. نتیجہ یہی ہے کہ ہم ڈھانپ سکتے ہیں اپنے وجود کو اس کپڑے سے. کپڑے کو اگر آپ سوچ میں کنورٹ کر لیں، اپنے وجود کو آپ اگر دکھوں میں کنورٹ کر لیں، تو وہ سوچ آپ کے وجود کے ان دکھوں کو سک کر سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے، دور کر سکتی ہے، کہ جو آپ کے لیے وجہ ہدایت بن کے آئے. دوستو، ہمارے ایک بہت ہی پیارے ہر دل عزیز صاحب، جن کو میں تقریباً 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں کہ مسلسل میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ آئیں. وہ مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ یار میں نے اکثر تمہارے پیجز دیکھے ہیں، بہت سے پیجز ہیں تمہارے، جس میں ایک یہ والا پیج ہے تیرے عشق میں، جس پہ کافی لوگ ہیں. مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد بھی تو ہوگا نا. کیا صرف شاعری یہ وہ سارا کچھ آپ کرتے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا جی کوشش کرتا ہوں کہ میں مکمل ڈوز تو نہیں دے سکتا، مگر کسی نہ کسی کے درد کی عکاسی کرنے کے لیے شاید میرے کلام میں، میرے الفاظ میں وہ چیز موجود ہو کہ کوئی اس کو پڑھ لینے کے بعد محسوس کرے کہ ہاں کوئی ہے، موجود ہے، وجود پا چکا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی مجھے سن رہا ہے، سننا چاہ رہا ہے، اگر میں لائیو آتا ہوں تو شاید میں کوئی ایسی ہی بات کر دوں کہ جو ان کی سمجھ میں آئے اور وہ اس تبدیلی کو اپنے اندر اتاریں. تو ان صاحب نے مجھے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا. کہتے ایسے نہیں، یہاں پر ہر شخص دکھ میں ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے. بندیا پہلے انہاں دی سن، وہ کی کہندے نے. ہر کسی کے اندر ایک اپنا درد موجود ہے، ایک اپنی تکلیف موجود ہے، ایک اپنی پریشانی موجود ہے. اور ہر انسان کے بیان کرنے میں، بتانے میں، اس کے طریقہ کار میں بھی فرق ہے. اس کو بھی تلاش کر. ہر بندے پر پروین شاکر فٹ نہیں ہوتی، اور ہر بندہ فیض صاحب کو نہیں سمجھ سکتا. ہر بندہ چائے میں ایک جیسی چینی نہیں پیتا، ہر بندہ کھانے میں ایک جیسا نمک مرچ استعمال نہیں کرتا. اپنے الفاظ کو معتدل کر لے. میں نے کہا صاحب میں تو نہیں کر سکتا، یہ آپ ہی کریں گے، آپ مجھے موقع دیں. آگے سے انہوں نے بڑے پیار سے کہا چل دیکھتے ہیں، چل دیکھتے ہیں. اس دیکھنے میں ہم نے 4 سے 5 سال گزار دیے. آج جب میں نے ان سے گزارش کی اور انہوں نے مجھے عزت دی، اللہ پاک ان کو اور عزت دے، آمین. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں 12 بجے تیار رہوں گا تیری کال کے لیے. جب تیری کال آئے گی تو میں ریسیو کرتے ہوئے ان سماعتوں کی خدمت میں ضرور حاضر ہونے کی کوشش کروں گا کہ جو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہتری چاہتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس وقت میں ان کو کال پہ لوں، آپ دوست احباب اپنے دوستوں تک اس لائیو کال کو ضرور شیئر کریں. اور فقط شیئر ہی نہ کریں بلکہ کہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی سوال موجود ہے، کوئی تکلیف میں ہے، درد میں ہے، مشکل میں ہے، مشکلات میں ہے، یہ آتی کیوں ہیں، اور جب یہ وجود پا جاتی ہیں تو ان کو آگے لے کے چلا کیسے جاتا ہے، سنبھالا کیسے جاتا ہے، یہی دیکھنا ہے. تو اب میں لائیو لے رہا ہوں اس کال کو. جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، موجود ہوں گے، اور اس موجودگی کو ہم
اپنے لیے بہتر سامان بناتے ہوئے ساتھ لے کے چلیں گے۔ دوستو، کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے۔ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ ان سے جلد ہی رابطہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی رابطہ ہوگا جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اس سوچ کے سفر کو اجاگر کیا۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اس سفر کو جاری کیا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنے موجود ہونے کا ہمیں احساس دیں۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ہیں فریال چودھری اور فروا فری سبین رحمان، اور ہمارے ساتھ صاحب موجود ہیں۔ صاحب، آج کے سوال کے مطابق کہ ہم لوگ جن پریشانیوں میں گھرے ہیں، جن پریشانیوں میں موجود ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اسی چیز کو لے کر کے ہم لوگ آئیں گے۔ ایک ہماری اور انتہائی قابل عزت قابل احترام بہن مریم احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں، سن رہی ہیں، اور ان سب دوستوں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو صاحب، ایک دعا آئی ہے ابھی، سبین رحمان نے ہمیں سینڈ کی ہے کہ کامیابی اسی طرح آپ کے قدم چومتی رہے، آمین۔ ہیلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز بولیں سر۔ ہماری اتنی سی بس دعا ہے کہ آنے والا ہر ایک لمحہ حسین چاہت کے پھول بخشے، عروج بخشے، تمہاری دنیا میں روشنی ہو، تمہاری محفل میں خوشبوئیں ہوں، کی مسکراہٹ تمہارے اخلاص کی نشانی کبھی بھی ان کی دست تک پہنچ نہ پائے۔ جو ہو سکے تو تمہارے حصے کے سب غموں کو ہم اپنے اندر اتار دیں گے، پر یہ ممکن نہیں ہے، خبر ہے مگر وقت ہے۔ تمہاری خاطر دعائیں ساری، وفائیں ساری، ہمارے الفاظ ہی ہماری ہمت کل ہے۔ ہو سکے تو یہ مختصر سی دعا کا تحفہ سنبھال رکھنا۔ میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنا خیال رکھنا۔ کیسے ہیں صاحبہ؟
الحمدللہ رب العالمین. بڑی خوشی ہوئی ایک مدت کے بعد آپ کے الفاظ ہمارے ساتھ پہنچے، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. صاحب آج کا ٹاپک وہی ہے کہ ہم مجبور کیوں ہیں، ہم مشکلات میں کیوں ہیں، اور ہماری ان مشکلات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. صحیح. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ چند سال پہلے کا وہ واقعہ آپ کو عشق کا عین ملا کہ نہیں ملا؟ کیا یاد کروا دیا سر آپ؟ جناب ایگزیکٹلی جذب ہو گیا سر، روح میں، وجود میں جذب ہو گیا. صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فروا، سبین، رقیہ، مریم. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ سن رہے ہیں. اور آپ نے ذکر کیا پریشانی، تکلیف، دکھ کا غالباً. جی سر. تو آپ تو صاحب جانتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہر شخص بہت زیادہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے. اور عالم کچھ نفسا نفسی کا ایسا ہے کہ ہم لوگ سمجھنے سے بھی ہم لوگ قاصر ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں ان کہانیوں کا، ان تمام دکھوں کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کسی امیر کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی رونا رو رہا ہے. کسی غریب کو دیکھیں، وہ بھی رونا رو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل سر. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تکلیف، لفظ تکلیف کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تکلیف اس آدمی کو ہوتی ہے. ہمارے ہاں آج کل آپ کو پتا ہر کوئی اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اپنے آپ کو مکمل سمجھنا شروع ہو گیا، اپنے آپ کو کاریگر سمجھنا شروع ہو گیا ہے. وہ لفظ ہے مطلق العنان، اور آزاد سمجھنا شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ پابندیوں کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھے. ہم تو پابند لوگ ہیں نا. بے شک. ہم جانتے ہیں کہ موت بھی مقرر ہے، یعنی ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، اور زندگی میں صحت اور بیماری بھی ہونی ہے. اور جب انسان کو اپنی بے شعوری کا علم ہوتا ہے، بے بسی کا علم ہوتا ہے، تو اس کو تکلیف کا خیال آتا ہے. اور جس وقت آپ کو اپنی بے بسی اور تکلیف اور مشکل کا حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت ایک چیز ضرور ایک چیز کا ہمیں ضرور سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہوتی ہے مشکل. اب اس کو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ مشکل اگر آ گئی ہے تو اس مشکل کو اینالائز کرنا ہے آپ نے کہ وہ مشکل اگر تو دو کام کرے گی وہ مشکل، یا تو آپ کو آپ کے رب کے بہت قریب کر دے گی، یا آپ کو آپ کے اللہ سے بہت
دور کر دے گی. اور یہ جو دور کرنے والی مشکل ہے نا صاحب، یہ کہتے ہیں بزرگ، کہتے ہیں بڑے، کہتے ہیں کہ یہ ماضی میں جو وقت آپ کا گزر گیا ہے، جو لمحہ پیچھے گزر گیا ہے، اس میں کوئی برا عمل، کوئی غلطی جو آپ سے سرزد ہوئی ہے، اگر یہ مشکل آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ اس برے عمل کی سزا ہے. تو یہ مشکل جو ہے یہ ایک سزا ہے جو آپ کو خدا کے پاس نہیں لے کے جا رہی. اور اگر مشکلات میں کسی نے اپنے آپ کو خدا کے قریب کر دیا تو ہمیں تو ہر اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ مشکل ہی ہو، دکھ ہی ہو. اگر وہ اللہ کے قریب کر دے تو ایسی مشکلات کو، ایسی پریشانیوں کو، ایسے دکھوں کو ہمیں 1000 بار خوشاں آواز تھوڑی سی کٹ گئی ہے، جیسے ہی دوبارہ رابطہ ہوتا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں حمیرہ خان. نگم گیلانی، آپ کا سلام پہنچا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگم فرما رہی ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں. اچھی بات کہی. سبین رحمان فرما رہی ہیں کہ میرا ایک سوال ہے، ان صاحب کا نام معلوم کر سکتی ہوں؟ شمولیت کی دیر سے معافی نہیں جناب، دیر آئے درست آئے. اور آپ کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، بلکہ جتنے بھی دوست احباب اس وقت اس نشست میں شامل ہو چکے ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سلسلے کو مزید بہتر سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب فرما رہے تھے کہ جو مشکلات ہمیں رب سے دور کر دیتی ہیں اس کے اندر ہمارے ماضی میں موجود کوئی نہ کوئی ایسی غلطی گناہ موجود ہوتا ہے کہ جس کے وجود میں آنے سے ہم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں. اور جو مشکلات ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دیتی ہیں، جو مشکلات ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دیتی ہیں، جو مشکلات ہمیں وہ سوچ اور سمجھ عطا کر دیتی ہیں کہ ہم اپنے رب کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ مشکلات بھی مقدس ہوتی ہیں. اس وقت پھر صاحب موجود ہیں. وہ بات ہماری ہو رہی تھی کہ مشکل اگر اللہ کے قریب لے جائے تو ایسی مشکل کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح یار کہے بسم اللہ. جس طرح یار کہے بسم اللہ. ایسی مشکلات تو بڑی مبارک ہے نا کہ جس مشکل نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا. اور اگر آپ اس کو انالیسس کریں، اس کا جائزہ لیں کہ آپ اگر آپ پہ جو مشکل ہے آپ اس کو انالائز کریں کہ آپ کو وہ کس طرف کھینچ رہی ہے. آپ دوری اختیار کر رہے ہیں اللہ سے یا آپ اس کی قربت میں آ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر غریبی جو ہے یعنی غربت جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو وہ غریبی مبارک. اور اگر غریبی آپ کو باغی بنا دے تو پھر یہ سزا ہے، جیسے کہ پہلے میں نے کہا. اور یہ عذاب ہے، بلکہ دوہرا عذاب ہے کہ ایک تو غریبی اور دوسرا اللہ سے بھی دوری. 2 چیزیں ہو گئی نا صاحب. بے شک بے شک. کہ آپ اللہ سے بھی دور ہو گئے اور غریبی تو ہے ہی ہے، بالکل فائنینشیل پرابلم تو آپ کو ہے ہی ہے. بالکل. تو اس لیے مشکلات نہ تو اچھی ہوتی ہیں اور نہ ہی بری. مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے
बुरी होती हैं। بہت خوب، بہت پیاری بات کہی آپ نے کہ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی اور برے کے لیے بری ہوتی ہیں۔ صاحب اس وقت ہمیں اسامہ خورشید صاحب نے بھی ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، مشکلات انسان کو کندن بھی بنا دیتی ہیں۔ نگم گیلانی صاحبہ فرما رہی ہیں سنبھال رکھنا چاہیے ان سب دکھ تکلیفوں اور مشکلات کو جو اس سے جوڑ دے کہ جس سے جڑنا ہی مقصد حیات ہو۔ بہت خوبصورت بات۔ جی اور فروا بہت اچھی فری بات فرما رہی اسامہ ہیں نے بہت اچھی مشکلات بات کی۔ انسان کو اصلی چہرے بھی دکھا دیتی ہے۔ دیکھیں نا آپ صاحب، دیکھیں کہ جب ولی اولیاء اللہ کے نیک بندوں پر مشکلات آتی ہیں، اور اگر آپ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں تو کربلا کو کیسے بھول سکتے ہیں آپ؟ بے شک، بے شہداء شک، کرام پر کیسی مشکلات آئی ہیں، بے شک، شہداء بے کرام پر شک، بھی مشکلات آتی ہیں۔ بالکل، ایک آدمی کے لیے یہ عذاب ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، یہ بھی ایک عذاب ہے نا۔ بے شک، وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی احتیاط اور احتیاط کے باوجود اندر سے معاملہ جو ہے وہ کس طرح دائیں بائیں ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے تالے لگائے تھے اور تالوں کے اندر سے گھوڑا چوری ہو گیا، اب یہ کیا ہے؟ آپ وہی نے اس بات، دن پہرا لگایا، سارے اصول رکھے، فکر کیا، غور کیا، بڑی حفاظتیں کی ہیں، مگر حفاظت کے اندر سے صحت سلپ کر گئی۔ بالکل، اب یہ کون ہے صاحب جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اگر تو آپ خدا پر اعتبار کرتے ہیں اور اس کی طاقتوں پر اعتبار کرتے ہیں، پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے۔ مشکل کا حل پھر مشکل کشا ہی ہے بے شک، صاحب۔ بے شک، بے شک، مشکل کا حل کیا ہے؟ مشکل کشا، مشکل کشا ہی ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے۔ نہ کرے۔ کیا آپ نے خود مشکل ڈالی ہے کہ اب اس مشکل کا حل ڈھونڈنے آپ خود لگ گئے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ مشکل آتی کیوں ہے نا سوال یہ۔ بالکل سر، بالکل، کہ مشکل، ہم سب یہ سوچتے ہیں نا کہ مشکل کدھر سے مشکل آ گئی یار، یہ کیا ہو گیا؟ بے شک، اس میں صاحب دو باتیں ہیں۔ مشکل جو ہے وہ دنیا دار پر تنگی حالات کی وجہ سے آتی ہے۔ حالات سمجھتے ہیں نا آپ؟ بے شک، حالات کا مطلب یہ ہے، جو کہ اس وقت ہم سب کے حالات ہیں، حالات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری خواہش جو ہے وہ زیادہ ہو اور حاصل جو ہے وہ کم ہو۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بالکل، کہ ہمارے پاس، میں اس کو میں آسان لفظوں میں، دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھا دوں کہ آپ کی خواہش تو ہے کہ آپ 1000 روپیہ خرچ کریں، لیکن آپ کے پاس ہے 100 روپیہ۔ بھائی واہ واہ، ہاں، دنیا دار کے لیے یہ بڑی مشکل ہے۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ جب خواہش زیادہ ہے اور آمدن کم ہے، حالات کمزور ہیں، یعنی دکاندار کی آمدن کم ہے اور خرچہ ہی خرچہ ہے۔ ایک تو دوسری بات، مشکل رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہے۔ یہ اذیت ہوتی ہے جو یہ لوگ پہچانتے نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رشتہ داروں کی طرف سے کیسی اذیت؟ صاحب ایسا ہی ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی طرف سے جائز اور ناجائز تقاضے ہوتے ہیں۔ تقاضے سمجھتے ہیں؟ بالکل، شادی کا فنکشن ہو تو مشکل ہے، خرچہ بھی تو کرنا ہے، 100 فنکشن ہیں۔ شادی کا فنکشن ہو تو مشکل، اور خدا نہ خواستہ موت ہو جائے تو زیادہ مشکل۔ پھر انسان کے اوپر سماجی تقاضے ہیں، ذاتی تقاضے ہیں، اپنی اولاد کے تقاضے ہیں، پھر بندوں کے تقاضے ہیں۔ اور صاحب بڑی بات یہ ہے کہ خیال کے تقاضے ہیں اور احوال کے تقاضے ہیں۔ تقاضے ہی تقاضے ہیں صاحب۔ بھائی واہ واہ، اور رب نے حساب جکڑا گیا ہو اور رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو۔ اور یہ رسیاں کون سی ہیں؟ یہ واجبات ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ شادی میں واجبات ادا کرتے ہی ہیں نا آپ۔
بالکل نیندرا دیتے ہیں نا، جاتے ہیں نا شادی، دلہے کو بھی دینا پڑتا ہے، دلہن کو بھی دینا پڑتا ہے، ضروری ہے. واجبات جو آپ نے ادا کرنے ہیں. واجبات کیا ہیں؟ جو آپ نے دینا ہے، یعنی حال یا مال، دونوں چیزیں ہیں نا، دونوں چیزیں دینی ہے آپ نے نا. بالکل آپ کی پریزنس بھی ضروری ہے بالکل اور آپ کی جیب کا ہلکا ہونا بھی ضروری ہے نا. بالکل. بس اس میں آپ جکڑ کر رکھ دیے گئے ہیں. کس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے؟ آپ اسے فطرت کہہ لیں، آپ اسے اللہ کہہ لیں. اب آپ اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ چیز دنیا دار کے لیے تکلیف بنتی ہے، یعنی پیسے کی کمی اور وابستگیوں کی اذیت. وابستگیوں کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ رشتوں کی، رشتوں کے جو تقاضے ہیں. اگر اچانک کوئی تکلیف آ جائے، اچانک زلزلہ آ جائے، بھونچال آ جائے، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ خوفناک اور وائلنٹ چیزیں آتی ہیں. اب سے دن پہلے بھی زلزلہ آیا تھا. بالکل آیا تھا. یہ بڑی خوفناک چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک عام آدمی اس میں گر جاتا ہے کہ میں کس عذاب میں دو چار ہو گیا ہوں. کبھی سیلاب میں پیاسا ہوں، کبھی دریا میں ڈوب رہا ہوں، اور پیاس کی پیاس موجود ہے. کبھی ایسی بات ہے کہ پانی پانی اور پینے کو ایک بوند بھی نہیں ہے. صاحب ایسا ہوتا ہے نا؟ بے شک ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے. یہ کیا ہے یا اللہ؟ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہیں سے تو صاحب اللہ کی پہچان شروع ہوتی ہے، یہیں سے تو اللہ پہچانا جاتا ہے. صاحب یہاں سے آپ کی بات کو آگے کیری آن کرتے ہیں. کچھ باتیں بڑی خوبصورت ابھی کہی گئی ہیں. جیسے حمیرہ خان نے کہا، بہت قربت میں آ جاتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں اسے، اس رب سونے کو. فروا فری نے کہا ہے، جے ماہی میرا دکھاں وچ راضی تے میں سکھ چولے وچ پاواں. سبین رحمان کہتی ہیں، جے ماہی میرا دکھاں وچ راضی تے میں سکھ چولے دے وچ پاواں. یہی بات ہے. یہ بہت خوبصورت بات کی ہے. یہ کون ہے؟ فروا فری. یہ بہت خوبصورت بات ہے ثاقب. اس کا تعلق بالکل ہمارے ٹاپک سے بہت ریلیٹڈ انہوں نے بات کی ہے. صاحب یہ راضی برضا رہنے والی، یہ راضی برضا رہنے والی بات ہے. وہ ہے نا الف لام میم تیری رضا میری تسلیم والا سلسلہ ہے. بے شک بے شک. اس کے بعد سر سبین رحمان کہتی ہیں، مشکلیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، بہت سے خوبصورت لوگوں سے ملانے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں. اسی کے بعد بہت سبین نے بڑی اچھی بات کی ہے. واقعی مشکل بہت خوبصورت ہوتی ہے. یہ ابھی ہم جب آگے ابھی ذکر کریں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ مشکلیں کتنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. یہ کتنا خوبصورت کام کرتی ہیں انسان کی زندگی میں. یہ ٹینشنیں کتنی زبردست چیزیں ہیں. ان کا یہ کیا اثر لے کے آتی ہیں، یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے ابھی آگے. صاحب اس کے بعد اسامہ خورشید صاحب نے پھر کہا ہے کہ دعا گو ہیں کہ مشکلات کی لہروں کو چیرتے ہوئے پار ہو جائیں. آمین. اس کے بعد آمین. دعا تو نگم گیلانی صاحبہ نے کہا ہے، دنیا کے دنیاوی تقاضے ہی تو مشکل ہیں. آپ کی بات، آپ کی ہی بات. بے شک بے شک یہی بات ہم نے کی کہ یہ تقاضے جو ہیں نا، یہ مشکلیں پیدا کرتے ہیں. بے شک بالکل ٹھیک بات کی نگم صاحبہ نے. تو میں یہاں سے بات کر رہا تھا کہ اللہ کی پہچان نا. اب دیکھیں صاحب کہ اللہ جنت بناتا رہتا ہے اور جنت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جنت کے راستے ہیں اور یہ جنت کی خوبیاں ہیں. سورہ رحمان میں آپ نے پڑھتے ہوں گے، سب پڑھنی بھی چاہیے، ریلیکسنٹ ہے. یہ جس ٹاپک پہ ہم ذکر کر رہے ہیں نا آج، اینگزائٹی کا، مشکلوں کا، اس کا ایک حل سورہ رحمان بھی ہے. جی. تو اس میں جنت کا ذکر، بہشت کا ذکر ہے. اللہ بتاتا ہے کہ یہ بہشت کے راستے ہیں، یہ بہشت کی خوبیاں ہیں، آپ یہاں جنت میں آ سکتے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جنت کے ساتھ دوزخ کا بھی دروازہ کھلا ہے. جی. وہ جانتا ہے کہ لوگوں نے
بیان کے باوجود جنت کو نہیں ماننا. ہم تو بہت خود سر ہو چکے ہیں نا صاحب. بے شک. ہم تو بے شک ہمارے یہاں آپ جتنا مرضی بول لیں, آپ ایسے تیرے عشق کے 50,000 پیج بنا لیں, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. صحیح. پیغمبروں نے بھی بیان کیا, اولیاء کرام نے بھی بیان کیا کہ یہ بہشت کے راستے ہیں, جنت کے راستے ہیں. اولیاء کرام نے دنیا میں بہشتی دروازے بھی لگا دیے, جانتے ہیں نا آپ. بے شک بے شک. جیسے بابا صاحب نے پاک پتن میں ایک بہشتی دروازہ لگایا ہوا ہے نا, لگایا ہوا ہے. اس کے باوجود, اتنی سہولتوں کے باوجود, اتنی نوازشوں عنایتوں کے باوجود, کچھ بندے ادھر ہی رہ جائیں گے. آپ یہاں جتنا مرضی بیان کر لیں صاحب, اس اپنے پیج پہ جہاں جو مرضی بیان کر لیں, جتنا چاہے, جتنا الصلاۃ خیر من النوم کہتے جائیں آپ, لیکن صاحب نوم اپنی نوم یعنی نیند میں ہی رہے گا. صاحب نوم جو ہے وہ نوم میں ہی رہے گا. نوم نیند کو کہتے ہیں نا. بالکل. آپ بے شک نعرے لگاتے رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن صاحب نوم اپنی نوم یعنی نیند میں ہی رہے گا. لہذا ثابت یہ ہوا کہ جنت کے بیان ہونے کے باوجود, اور نیکیوں کے لیے نیک راستوں کے باوجود, اور ماں باپ کی دعاؤں اور ماں باپ کی نوازشوں کے باوجود اولاد گمراہ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو, آپ بچوں کو روکتے ہیں نا, بالکل یوں نہ کرو, یوں نہ کرو. بالکل بالکل. مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نا صاحب سرکشی لکھتی ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ انسان باغی ہو جائے گا, وہ اسی راستے پر چلے گا جس سے منع کیا گیا ہے نا. بالکل. یہ اب آپ اگر پیچھے جائیں تو پھر آپ کہاں تک جائیں گے اس لائن کو لے کے جو منع کیا گیا تھا, لیکن اس نے کیا نا پھر وہی کیا, اور نتیجہ وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ اب تکلیف یا مشکل کیسے آئی کہ آپ نے اپنے آپ کو بیان شدہ راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دیا. بات سمجھے آپ؟ بے شک بے شک. صحیح. ایک راستہ بتایا نا کہ جنت کا ہے, بالکل. ایک راستہ بتایا دوزخ کا ہے. بے شک. تو تکلیف کیسے آئی کہ جب آپ نے بیان شدہ راستے سے ہٹا کے آپ کسی اور راستے پر گامزن ہو گئے. وہ راستہ کیا تھا؟ درمیانی راستہ. بالکل. کہ اس راستے پہ چلیں, آپ درمیانی راستے پہ چلیں, نہ نمائش کریں. اور آج کا سب سے بڑا پرابلم, سب سے بڑا جو اس وقت کا پرابلم ہے وہ ہے نمائش, شو آف جس کو کہتے ہیں نا. ایسا ہی ہے. نہ نمائش کریں اور نہ کوئی واقعات کریں, نہ اپنی ہستی سے باہر سوچیں. مطلب یہ ہے کہ سادہ زندگی, دوسرے لفظوں میں ہم نے سادہ زندگی گزارنی چھوڑ دی ہے صاحب. ہم اس لیے مشکل میں ہیں. آپ کی جتنے آمدن ہے نا, جتنی آپ کی انکم ہے, اس کے اندر رہ کر خرچ کریں. آنے والے کا بھلا ہو اور جانے والے کی خیر ہو, اور تم اپنی زندگی گزارو. اگر کوئی شخص سماج کی, معاشرے کی ضرورتوں کے ماتحت کسی بھی خواہش میں مبتلا ہو گیا اور کچھ کر بیٹھا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا دار کو تکلیف ہوگی. دنیا دار کو تکلیف سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے. ہم سب بھی دنیا دار ہیں نا, تو ہم سب ہی تکلیف سے اسی صورت صاحب بچ سکیں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے صاحب. آپ کی بات کو یہاں سے ہی آگے لے کے چلتے ہیں کہ سبین رحمان نے کہا ہے کہ مشکلیں کبھی مشکل میں بھی ڈال دیتی ہیں. اس کے بعد فرحت فرید صاحبہ جو ہمارے اس پیج کی بہت پرانی حصہ بھی ہیں, وجود رکھتی ہیں, نگم کی طرح, حمیرہ خان کی طرح, اور جو ہمارے ساتھی ہیں. آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا ان کے سوال میں ہر کسی انسان میں انٹلیکچوئل لیول ڈیولپ ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جب ہم تکلیف کو
مشکلات کو محسوس کر کے اپنے ریئیکشنز دینا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ درد کیوں ہے، دکھ کیوں ہے۔ فرید صاحبہ فرما رہی ہیں انسان اس وقت مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے فیصلوں اور اس کی تقسیم پہ راضی نہ ہو۔ دوسری بات، جب انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو بالکل بہت اچھی بات اس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کے سب سے قریب ہو۔ بالکل اچھا، وحید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں او خیر ہو، اللہ پاک آپ کی بھی خیر کرے۔ لیکن گیلانی صاحبہ فرما رہی ہیں سارا مسئلہ ہی معرفت کا ہے صاحب۔ اب صاحب بات تو معرفت سے معرفت تک چل نکلی ہے، تو آپ اپنے سلسلے کو جاری کریں جہاں سے بات منقطع ہوئی تھی۔ سب لوگ باغور سن رہے ہیں آپ کو۔ جی بالکل، میں سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں وہ بات ہی کر رہا تھا کہ دنیا دار کو تکلیف ہوگی نا، دنیا دار کو تکلیف سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ اسی دنیا میں دیندار لوگ رہتے ہیں جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، ایک نقطہ دیا ہے، ایک نقطے کی گل مکائی ہے نا کہ کسی نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اصل کو دیکھنے لگ جائیں تو بے شمار جھگڑوں سے بچ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز انسان کی اوقات ہے۔ بے شک، ہم اپنی اوقات کا بھول گئے ہیں نا بالکل کہ وہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اب لوگ کون ہیں۔ جانا تو ہم نے کس میں ہے؟ مٹی میں، مٹی میں۔ مگر کیا رنگ جمائے ہوئے ہیں، تکبر کیسا ہے ہم میں، غرور کیسا ہے۔ اگر ہم یہ بات پہچاننا صاحب شروع ہو جائے نا تو تکلیف نہیں آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں نا تکلیف کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے نا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی تکلیف نہیں آتی کسی انسان پر مگر اس کی وسعت، اس کی طاقت کے سے مطابق۔ گویا کہ تکلیف آتی ہے ہمیں ہماری طاقت کا تعارف کرانے کے لیے کہ ہم میں کتنی اسٹرینتھ ہے، ہم میں کتنی پاور ہے، ہم کتنا اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک وہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا صاحب، بالکل تکلیف ہمیں ہمارا لٹمس بتاتی ہے، ہماری وسعت کا ہمیں اندازہ بتاتی ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، کتنے وسیع ہیں۔ اور اگر آپ بے چین ہو گئے اس تکلیف میں، اگر آپ بے چینی آ گئی آپ کو، تو پھر تکلیف عذاب ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ تکلیف آتی ہے الا بما کسبت ایدیکم، یعنی مگر جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے، اس لیے تکلیف آتی ہے۔ تکلیف کیوں آتی ہے؟ جو کچھ ہمارے ہاتھوں نے تمہارے اعمال، تمہارے کسب، یعنی تمہارے کام کی وجہ سے جو تم نے کیا ہے۔ بے شک، آج دیکھ تیرا نتیجہ کیا ہے، جو بویا اب وہی کاٹ۔ تکلیف اس لیے آتی ہے، تکلیف اس لیے آئی کہ اس کے پیچھے تمہارا اپنا ہاتھ ہے، تمہارا اپنا کسب ہے، اپنا کام ہے۔ یہ بات سمجھ آئی صاحب؟ بے شک سر، بے شک، اس میں کوئی دوسری آراہ نہیں ہے۔ تکلیف کے پیچھے کون تھا؟ ہمارے اپنا عمل، ہمارا کسب۔ بے شک، بہت بہت خوب صاحب، بالکل۔ ہم نے خود ہی تکلیفیں لکھی ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ اپنی تکلیف کا انسان خود مصنف ہے، رائٹر ہے۔ ایک اور جگہ تکلیف کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ الا باذن اللہ، مگر میرے حکم سے بھی آتی ہے، میرے حکم سے آتی ہے۔ اب یہ تینوں باتیں ہیں صاحب، نوٹ کریں۔ تکلیف آئی اللہ کے حکم سے، تکلیف آئی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، بے شک، اور یہ تکلیف تمہارا اپنا کیا کرایا ہے۔ اور یہی ہے کہ تکلیف آتی ہے تیری وسعت کے مطابق۔ اب گلہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ شکر کرو، شکر ادا کرو، شکر۔ صاحب یہ جو تکلیف جو ہے نا، یہ ہمیں نا ایک بڑا زبردست مقام ہے، اور صوفیوں، ولیوں، نیکوکاروں کے لیے یہ مقام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو مقام صبر کہتے ہیں۔
صاحب بات کو یہاں سے ہی کے مقام سے ہمارا تعارف کراتی ہے، بے ہمیں شک ملاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے، لے کے جاتی ہے. اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ صبر کے مقام پر کون ساتھ ہوتا ہے صاحب؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، بے شک، بہت اچھا جواب دیا صاحب اللہ آپ کی نے. ذات ہے. صاحب اس بات کو یہاں سے ہی آگے لے کے چلیں گے. ان ابھی اللہ مع الصابرین، صابرین اللہ صابرین کے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قریب ہوتا ہے. صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے ہی نفیس، خوبصورت، پیارے اور ہمارے بہت سے مقامات کے خاموش، گمنام اور چپ چاپ مگر موجود رہنے والے جی ساتھی حسن دباج سید، حسان دباج سید صاحب. اب یہ حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے انہوں نے کہا بے شک، بے شک، اس کے بعد کہا اور پھر میرے مالک نے یہ بھی فرما دیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جو آپ نے شروع بے میں کہا شک، تھا. بے شک، بے شک، بے شک، بے شک. صاحب ایمان کے لیے یہ جملہ ہے، انما العسر یسرا. اچھا صاحب ایک سوال آیا ہے نگم گیلانی کی طرف سے. وہ اور صاحب صاحب اور ایک میسیجز آپ. ہاں جی میسیجز سر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. لسنر جو ہیں وہ ہمیں وقت دے رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت رات کے اس پہر کہ جس پہر وہ ہیں، ہم ہیں اور وہ ذات ہے جو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے ہماری گفتار کو، ہمارے الفاظ کو، ہمارے دکھ درد کو، ہمارے الفاظ میں موجود ان خیالات کو کہ کہیں سے کوئی رنگ دے، معاف کر دے، بخش دے، ہمارے لیے آسانیوں کے معاملات فرما دے. آمین. سوال یہ آیا ہے صاحب، وہ کون سا مقام ہے صاحب کہ جب اس تکلیف کا انتظار رہتا ہے تاکہ اس کریم کی قربت کو محسوس کیا جا سکے، مزہ آتا ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ بالکل صاحب. جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ ان اللہ مع الصابرین، تکلیف دے کر اللہ نے صبر سے تمہیں آشنا کرایا. اور اگر تکلیف پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو. بے شک. اگر تکلیف آ جائے تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہوا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی استقامت مانگ صبر کے ساتھ صبر اور کے ساتھ. نماز کے ساتھ. تو آپ کی نماز اور آپ کا صبر جو ہے یہ اس تکلیف کا حل ہے. تو مشکل کا حل کیا نکلا؟ نماز، صبر صبر اور نماز، اور جھک جانا، استقامت کے ساتھ وقت استقامت. گزارنا. تکلیف دے کر اللہ نے صبر کے ساتھ آپ کا تعارف کرایا ہے، آپ کو ڈیڈیوس کرایا ہے. given anxiety and introduction with پیشنس، صبر کے ساتھ آپ کو متعارف کرا دیا اس نے. مشکلات جو ہیں نا وہ صاحب وہ صبر سے تعارف کراتی ہیں، اور یہ مشکلات ایک بڑی نعمت کے ساتھ تعارف کراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف والے کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ کہاں سے بات نکلی تھی، تکلیف والے کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ. اللہ کی ذات ہے. تو اس سے زیادہ اور خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو گیا تو بڑی مبارکباد ہو گئی نا صاحب. بے شک، بے شک، بے اس کا شک. ذرا دھیان کرنا چاہیے. اور تکلیف آنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی تکلیف سے آشنائی مل جاتی ہے. یہ جو آج سر پہ پڑی تو ہماری چیخ و پکار نکلی ہے، اور جو شخص کل تکلیف سے چلا رہا تھا تم نے اس کی تکلیف کو نوٹ نہیں کیا. دوسرا کام پتہ ہے صاحب کیا ہے؟ آپ روزے رکھتے ہیں نا، جب بے شک. روزے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. جب روزے رکھے جاتے ہیں جی جی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی پیٹ رہیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ بھوک کیا چیز ہے. جی جو خالی پیٹ رہ رہے ہیں وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. جی. ایسا ہی ہے نا صاحب. بے شک، بے شک. تو وہ تکلیف جب آپ پہ آتی ہے نا تو آپ نے اس تکلیف کو نوٹ نہیں کیا کہ تکلیف جو آپ کو دوسروں کے درد سے آشنا کرتی ہے، ہوا یہ کہ وہ چلاتا رہا آپ کے ارد گرد ایک بندہ، لیکن چونکہ آپ خود تکلیف سے آشنا نہیں تھے
اس وقت دوستو آواز کا سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہوا ہے. جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے بات کو وہاں سے ہی لے کے آگے چلا جائے گا. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ رابطہ جلد سے جلد ہو. اس وقت نگم کے سوال کا جواب جاری تھا. جی صاحب آواز آ رہی ہے بالکل. صاحب اس وقت اسی سوال کے بعد ایک اور سبین رحمان صاحبہ کا ہی میسج آیا ہے کہ تکلیف نے مجھ سے میری پہچان کروائی. صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہم دونوں ایک مقام پہ تھے اور وہاں پر ایک ہمیں صاحب ملے تھے جن سے ہماری گفتگو جس وقت جاری ہوئی. تو آپ نے ان سے ایک سوال کیا تھا, آپ نے بھی ان سے ایک سوال کیا تھا کہ میں حالت صبر سے نکل کر حالت شکر کی منزل پر گامزن ہوں. تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو اس سے بھی سننے والوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ حالت صبر سے حالت شکر تک کا جو مقام ہے, سفر ہے, اس میں کن کن تکالیف کو, مشکلات کو محسوس کرنے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس طرح یار کہے بسم اللہ. بے شک. تو وہ صاحب بات یہ ہے نا کہ آپ تکلیف جب آپ کو ہے تو تکلیف کے ذریعے ہمیں اس انسان کی تکلیف سے آشنا کرایا جاتا ہے, دوسرے لوگوں کی, جانوروں کی تکلیف سے آشنا کرایا جاتا ہے. یہ تکلیف اس لیے آتی ہے کہ ہمیں آشنا کرائے, ہمیں باور کرائے کہ دوسرے کس کرب سے گزرتے ہیں. تکلیف ہمیں ہمارے رب سے آشنا کراتی ہے اور تکلیف ہمیں اپنے محسن سے آشنا کرتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے, وہی تمہارا محسن ہے. بے شک. اس دنیا میں جب غیر ہی غیر ہے نا, کوئی اکا دکا محسن مل جائے گا, اور جس نے محسن کی آشنائی کر لی تو یہ بڑی بات ہے. گویا کہ تکلیف جو ہے یہ سب سے بڑی ایجوکیشن ہے. صاحب میری بات ذرا سمجھیے گا, اور کچھ ایجوکیشن ہے. جی جی. یہ تعلیم نہ کتابوں سے ملے گی اور نہ دوسرے کہیں اور سے ملے گی. تکلیف کی یہ تعلیم سب سے زیادہ تیز ہے, فوری اور افیکٹو, اثر کرنے والی. اب میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ تکلیف کیسے افیکٹو ہو سکتی ہے, تکلیف میں کیا ایسا افیکٹ ہے. یہ انجیکشن سے بھی صاحب تیز ہے, میں آپ کو بتاؤں. بالکل. تکلیف کے بارے میں میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. بالکل بالکل مقرر. کہ جے دکھ دے کے راضی ہون کے سکھ دکھا تو وارے. مقرر مقرر. جے دکھ دے کے راضی ہون تے سکھ دکھا تو وارے. دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. ہاں ہاں سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب. کہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دکھ دے کر راضی ہوتا ہے تو ہمیں دکھ قبول ہے. بالکل. اگر وہ دکھ دے کے راضی ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے. زندگی لے بھی اگر راضی ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جہاں ہے اور دیکھنے والا موجود ہے اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں. اتنی بات کر لیں تو پھر ہمیں کمال حاصل ہو جائے گا صاحب. تکلیفیں کمال ہو جائیں گی. ابھی ہماری کوئی سننے والی وہ کچھ کہہ رہی تھی. سر ابھی آیا ہے, اس کا نام کیا ہے, نگم گیلانی صاحبہ نے ہی ایک اور اس کا نام کیا ہے وہ بات کہی ہے کہ وہ تکلیف جو رب سے ملا دے وہ بہت بھلی لگتی ہے. باعث تکلیف پر عنصر عزیز رہتا ہے لازم جز کی طرح, اور جب حد سے بڑھ جائے تو جب زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے مانو. تو بات ہی جی جی. تو بات اتنی بات کر لیں تو پھر ہمیں کمال حاصل ہو جائے گا. تب تکلیف بھی کمال. کہتے ہیں کہ یہ مقام دل ہے, اور دل کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ دل تو ایسی پاورفل چیز ہے صاحب نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نا اثر. ہاں افیکٹو. اور میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں, ذرا وہ سمجھائیں آپ بھی ذرا ہمارے سامعین کو کہ یہ مقام دل ہے کہ الاما یہ کہاں نصیب قدسیاں
کہ فغاں گئی سوئے لامکاں تو مکی کا دل تھا ہلا ہوا. بھائی واہ 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 واہ. یہ عرش پہ مقام بات دل ہے کہ علما یہ کہاں نصیب قدسیاں کہ فغاں گئی سوئے لامکاں تو مکی کا دل تھا ہلا ہوا. فغاں فریاد جب عرش معلیٰ پر پہنچی تو عرش والے نے سبحان اللہ واہ. ایک لمحے میں آپ نے بہت سفر طے کروا دیا. بالکل. اگر فریاد اس کے پاس جائے جس کے پاس سب فریادیں جاتی ہیں تو تکلیف والے کی فریاد عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے. ہلا دیتی ہے. تو گویا تکلیف نے آپ کو مؤثر کر دیا, افیکٹو کر دیا نا صاحب. کرتی ہے آپ کی فریاد, آپ کی فغاں میں اثر پیدا ہو گیا, آپ کی فریاد میں تاثیر آ گئی. گویا کہ درد نے آپ کو صاحب تاثیر بنا دیا. بے شک. اور وہ بے وقوف آدمی جو مار کھاتا جا رہا ہے اور اثر نہیں لیا اس نے, وہ ہر بار مار کھاتا جا رہا ہے اور پھر ایک بڑی تکلیف کا انتظار کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے ذریعے اس کو قریب تر کرنا ہے. اب اس غم پہ راضی ہو جائیے. ہم نے جو بات پہلے کی نا, راضی برضا, الف لام میم, تیری رضا میری تسلیم, تو اس غم پہ ہمیں راضی ہو جانا چاہیے. نہیں راضی ہوتا تو پھر اگلے غم کے لیے تیار ہو جائے. اگر وہ یہیں قریب ہو جائے تو اگلے غم کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر اسی غم, اسی تکلیف, اسی دکھ سے وہ راضی ہو جائے تو پھر آگے یہ غم کی ضرورت نہیں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تکلیف ہوتی کیا ہے, تکلیف کس چیز کا نام ہے. کوئی یہاں کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے حالات پر پوری طرح راضی ہو؟ سب گلا کرتے ہیں نا, بالکل ہر وقت کرتے ہیں. کون آدمی ہے جس کو پیسہ نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے. ہر کوئی کہتا ہے دعا کریں کہ جی تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں. حالات بہتر ہونے چاہیے. حالات کیسے بہتر ہوتے؟ بچے ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک رہیں. ہر آدمی اپنے حالات سے بہتر حالات چاہتا ہے, کیونکہ اپنے علاوہ اپنی زندگی چاہتا ہے. کیونکہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے. ایسا کوئی نہیں جو ضرورت مند نہ ہو. اب ضرورت مند کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ چیختا جا رہا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پر قرضہ واجب الادا نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. کون ہے جو ہر طرح سے آسانی میں جا رہا ہو؟ کس کی زندگی آسان ہوئی؟ آپ بتاؤ کہ کون سی آنکھ آپ نے دیکھی جو روئی نہ ہوئی ہو؟ کیا آپ نے ایسی آنکھ دیکھی ہے کبھی؟ نہیں دیکھی. کون سی آنکھ ہے جو غم سے یہاں روتی نہیں؟ جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں. جانے والے چلتے جا رہے ہیں, رونے والے روتے جا رہے ہیں. اگر جدائی ہوئی ہے تو یہ اللہ کا کام ہے. کوئی آپ کو چھوڑ کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا ہے تو یہ اللہ کا کام ہے. اس نے ہر آنکھ میں آنسو رکھ دیا ہے. ہر انسان کی فطرت میں غم لکھ دیا. غم ملے گا, غم کا حصہ ملے گا, غم ضرور ملے گا, دکھ ضرور ملے گا. اس نے لکھ دیا ہے کہ اتنا کام کرو گے تو اتنا غم ملے گا اور اتنی خوشی ملے گی. آپ نے پہلے ذکر کیا نا, انما العسر یسرا. بے شک بے شک. اب غم کی جو وجہ, اور جو مرضی بنا لیں, جسے آپ تکلیف کہہ رہے ہیں اسے ہم نصیب بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. بالکل سر بالکل, اسے نصیب بھی کہہ سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی جو کہہ لیں. اب ادھر سے چٹھی آ گئی ہے, وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی چٹھی ہو, ہے صاحب آپ کے نام کی نا. بے شک. اب یہ ایمان کی کسوٹی پہ صاحب اس وقت ہماری گفتگو جو ہے نا بڑی ایک لائن پہ چل رہی ہے. جو اس وقت ہم بول رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. چٹھی آئی نا وہاں سے, آ گئی نا. تو وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی چٹھی ہو, آپ کے نام کی ہے نا. بالکل. محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہیں, وہ لیٹر وصول کر لیتے ہیں, اور غم کا لیٹر آ گیا تو کہتے ہیں کہ وہ واپس ہی کر دو جی, انہوں واپس بھیج دو. ایسے ہی ہے, ایسی ہے نا. بے شک ایسے ہی ہے. اسرائیل صاحب آ گئے, حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے, تو پھر کیا کریں گے آپ صاحب؟ کبھی سوچا ہم نے؟ غم میں ہر انسان اپنے آپ کو بے بس کہتا ہے نا. غم کو بھی اسی طرح قبول کریں جس طرح خوشیوں کو قبول کرتے ہیں. ہمارا المیہ پرابلم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے.
جب خوشی آتی ہے نا تو ہمارے دماغ بند ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. جس وقت غم آتا ہے نا تو پھر ایک پرائیویٹ میسج آیا ہے, ایک پرائیویٹ میسج آیا ہے, اور وہ اس وقت ہمیں سن رہی ہیں اور سعودی عرب سے سن رہی ہیں اس وقت ہمیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے رب سونے سے کہا ہے کہ زندگی تیری عطا ہے, اب اس عطا کو مجھ سے دور کر دے. یہ جو دکھ ہیں یہ پہاڑ کی طرح مجھے اپنے نیچے دفن کرتے چلے جا رہے ہیں, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اور میری حالت مجھے اس طرف لے کے جا رہی تھی کہ نا امیدی نے میرے چاروں طرف رقص کرنا شروع کر دیا تھا. اسی دوران ظہر کی اذان میرے کانوں تک پہنچی. میں نے سنی اور سننے کے بعد میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا, نہیں میرے مالک, مجھے ہر حال میں تیرا شکر گزار رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اور یہ امتحان کی گھڑی گزر جائے گی. بے شک. اور میں یہ پروگرام سن کے سامع ہیں, کون ہیں یہ سر ان کا میسج آیا ہے, پرائیویٹ میسج آیا ہے, اور نام بتانے سے انہوں نے منع کیا ہے. سعودی عرب میں موجود ہیں, ہمارے لیے بڑی دعا گو ہیں, بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت صاحب ان کا مجھے نام بھی بتائیں, اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب میں خود کلامی میں اپنے آپ سے کہتی رہی ہوں. بالکل صاحب, میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ, یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پتہ کیا ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں نے ممتاز مفتی صاحب کی کتاب پڑھی, تلاش, بے شک, آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کا یہ واقعہ. صحیح. تو میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو میری عمر بھی اس وقت خاصی کم تھی. صاحب اس بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے. میرا اللہ تو وہ ہے جس کو میں سرگوشی میں بھی پکاروں تو وہ میری ہر پکار سن لیتا ہے, اور پھر میرے سارے دکھ درد دور کر کے فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. میں ہر مانگنے کو دیتا ہوں, میں ہر چیز پر قادر ہوں, اور میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ سر آپ کے لیے ان صاحبہ نے یہ میسج کیا دوبارہ. چلو سر اب آپ اپنی بات کو شروع کریں ممتاز مفتی صاحب والی. جی, تو یہ جو ہماری بھی ایک کالر آئی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ساری انہوں نے وہ یہ سب کچھ سوچتی ہیں جو ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں نا. بے شک. تو یہ اللہ کی بڑی ایک عطا ہوتی ہے. اب ممتاز مفتی صاحب کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا, تلاش ان کی بہت مشہور کتاب ہے, بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہے. جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے میں کہوں گا کہ اگر آپ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ ضرور اس کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ کریں. تو میں جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین مانیں کہ میری آنکھ شروع سے آخر تک رکی نہیں, تھمی نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مفتی صاحب جو اس وقت تک حیات بھی نہیں تھے, انہوں نے جو باتیں اس میں لکھی وہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ میری تمام باتوں پہ سرٹیفیکیشن ہے. غالباً وہ سرٹیفائی کر رہی ہیں کہ میں جس طرح سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے, اور یہ بڑی اچھی اپروچ ہے کہ جس سے وہ ایسا سوچ رہی ہیں. تو ہمارا ذکر چل رہا تھا کہ غم میں ہر انسان کو اپنے آپ کو غم کو بھی اسی طرح قبول کریں جس طرح کہ ہم خوشی کو قبول کرتے ہیں. بے شک. اس چٹھی کو بھی ریسیو کر لینا چاہیے. بالکل اس چٹھی, واہ خوبصورت بات, بالکل اس چٹھی کو بھی ہمیں ریسیو کرنا چاہیے جس طرح ہم خوشی کی چٹھیاں, خوشی کے لیٹر ریسیو کرتے ہیں. بے شک. تو
رات بھی اتنی عزیز ہو جتنا کہ دن عزیز ہوتا ہے. جتنی ہمیں رات پسند ہے اتنا دن پسند ہونا چاہیے. بھیجنے والے نے دن بھی بھیج دیا, پھر بھیجنے والے نے جدائی بھی بھیج دی. اگر ایک بھیجنے والا ایک ہے تو پھر یہ دونوں ایک ہی ہیں. کون دونوں؟ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں. بے شک. خوشی بھی قبول ہے اور غم بھی قبول ہے. یہ بھی اللہ کی عنایت ہے, یہ اس کی نوازش ہے کہ غم بھیج دیا. اگر آپ اللہ کو نہ چھوڑیں تو مشکلات آپ کو ترقی دیتی ہیں. اگر آپ اللہ کو نہ چھوڑیں تو مشکلات آپ کو ترقی دیتی ہیں, آپ کی سختی کو مناتی ہیں. دل ہمارا سخت ہوتا ہے نا جب مشکل نہیں ہوتی, ٹینشن نہیں ہوتی, سب اچھے کی رپورٹ چل رہی ہوتی ہے, تو ہمیں خیال نہیں رہتا نا چیزوں کا. وہ غرور کا میں نے پہلے کیا تو ہم پتھر دل بھی ہو جاتے ہیں نا. بالکل ہو جاتے ہیں. تو یہ غم تو بڑی اچھی چیز ہے نا کہ یہ ہمیں موم بناتی ہے, طبیعت کو حساس بناتی ہے, تھوڑا سینسیٹیو کرتی ہے. ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں یار کہ ہم مشکل میں ہیں تو اس کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے. اصل بات ہی ہے نا, اصل بات ہی ہے. اس لیے غم کی بڑی کاروائی ہے کہ غم ہمیں بہت ہی نرم دل کر دیتا ہے, نرم کر دیتا ہے. اگر غم نہ ہو تو انسان پھر وہی پتھر کا پتھر صاحب رہتا ہے. ہم میں اکڑ وہیں, تکبر وہیں, غرور وہیں, فرعونیت وہیں موجود رہتی ہے. اگر کسی کا والد فوت ہو گیا نا, کسی کا فادر فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی بات جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کی اس نے اجازت نہیں دی. ہم بھول چکے ہیں یہ میں نے آپ کو کہا بڑی باریک لائن پہ کھیل رہے ہیں نا ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو. یہ بڑا ٹیمپریری سا یہ ہمارا ایک بڑا ٹیمپریری اسٹے ہے یہاں پہ صاحب. بے شک, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے رسول پر درود بھیجتا جا رہا ہے. اللہ بے شک, اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا صاحب, اور اللہ پتہ نہیں کب سے درود بھیجتا جا رہا ہے, تب سے بھیجتا جا رہا ہے جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان موجود ہے. لہذا درمیان میں آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی موجود تھے, کیونکہ اللہ بہرحال کہتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اور جب تک قرآن کریم موجود ہے درود کا عمل بند نہیں ہو سکتا. اگر درود کا عمل بند نہیں ہوتا تو رسالت کا عمل جاری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا درود جاری ہے. میں بندوں کے درود بھیجنے کی بات نہیں کر رہا صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سمجھ رہا ہوں. اللہ جو درود بھیجتا ہے اور درود بھیجتا ہی رہتا ہے, اور ایک خاص میعاد کے بعد موت کا عمل جاری ہوتا ہے, تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ درود بھی بھیجتا جا رہا ہے اور پھر موت کے عمل سے بھی گزار رہا ہے, یعنی کہ اپنی محبوب ہستیوں کو بھی اس نے موت کے عمل سے گزارا ہے. یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے. بے شک, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سپیئر نہیں کرے گا, یہ اس کا کام ہے. مطلب یہ ہے کہ تکلیف یا غم یا موت کا عمل جو ہے ہر آدمی اس میں سے گزرے گا. میں نے بھی گزرنا ہے, آپ نے بھی گزرنا ہے, میرے ماں باپ بھی گزرے, میرے دادا بھی گزرے. بے شک, اس میں اللہ کا قرب موجود رہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, ہر انسان کے ساتھ ہی واقعہ ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور کون ہو سکتا ہے. اس عمل سے بھی وہ گزر گئے, تکلیف کے عمل سے بھی وہ گزر گئے. طائف یاد ہے نا آپ کو؟ بے شک, بے شک. آپ مسلمان ہو اور سیرت میں یہ بیان کرتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے
اور وہاں پہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہم سب کہتے ہیں, ہم سب کا دعویٰ ہے, ہم کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, ہونی بھی چاہیے, ایمان کا ہمارا اولین حصہ ہے نا ایسا. بے شک بے شک. سارے مسلمان حضور پاک سے محبت کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے, لیکن صاحب آپ نے کبھی غریبی سے محبت نہیں کی ہے. بے شک. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور آپ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ کو کہ حضور پاک غریب تھے, تو پھر ہمیں غریبی سے محبت کیوں نہیں ہے؟ صاحب یہاں پر سوال کچھ ابھی سوال ہے نا صاحب. بے شک سوال ہے, اس سوال کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن کچھ ابھی ہمارے پاس آئے ہیں. سبین صاحبہ کا بھی آیا ہے. نگم نے بہت خوبصورت آپ کی بات کو کہا, اور حسان صاحب نے بہت خوبصورت شعر بھی بیان کیا. حمیرہ خان صاحبہ نے تعریف بھی کی اور اس چیز کو تسلیم بھی کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں. پھر حسان دباج صاحب نے کہا تیری رضا میری تسلیم. اس کے بعد سبین رحمان فرماتی ہیں کہ دکھ تکلیف نے انسانیت نے ایک پہچان کی کاروائی ہے, اب اپنی تکلیف پر نہیں انسانیت کے دکھ پر آنسو بہتے ہیں. سبین رحمان کہتی ہے دکھ تکلیف دعا میں اثر پیدا کرتی ہیں. اور ہماری بہت پرانی ساتھی اس پیج کی ہماری انتہائی قابل عزت قابل احترام اسما خان فرماتی ہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے بے شک سر, بے شک شکریہ, ہم تسلیم کرتے ہیں. ہم زیادہ مشکور ہیں آپ کے کہ 4 سال کے بعد چلیں آپ نے کچھ وقت دیا, اور ایسا وقت دیا کہ 2 بار میری اپنی آنکھیں بھی نم رہیں. ہم رب سے جڑنے کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے دوست, اور یہ جو جتنے لوگ سن رہے ہیں ہمیں, یہ بھی ویسے نہیں سن رہے, یہ بھی کسی کی عطا کی وجہ سے سن رہے ہیں. یہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے رات کے 1 بج رہے, 1:15 ہو رہے ہیں. ان کے دل میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی رمق, کوئی نہ کوئی روشنی موجود ہے. ان کی بھی تلاش جاری ہے. یہ متلاشی لوگ ہیں, اور رات کا پچھلا پہر ویسے بھی بہت خاص ہوتا ہے صاحب. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اسما خان صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں, کیوں نہیں اس تڑپ سے اس کی طرف دوڑ جاتے جس شدت سے وہ ہمارا منتظر رہتا ہے. اس کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے عمر خالد بھائی, جن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا شدت والا, حدت والا اور محبت والا ہے, ان کی بات بھی کریں گے. اس کے بعد حامود خان ہیں, محبت کو ثابت کیا جانا چاہیے. یہ میرا خیال ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں خان جی. تو عمر خالد صاحب فرماتے ہیں کہ خط کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے, کہ جب ان کے بیٹے کی قمیض کو بنائی گئی, غم کے پہاڑ ٹوٹے. شدت ہے یہ بھی ایک. اوور ٹو یو سر. میں عمر خالد صاحب کا بہت مشکور ہوں. اتنے سال ہوئے کہ زندگی میں آپ کچھ لوگ کماتے ہیں نا, بے شک, دوست کماتے ہیں, محبت کرنے والے کماتے ہیں, اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ مجھ جیسے, جن کو صحیح درد مند, جن کو صحیح دوست ملتے نصیب ہوتے ہیں, چاہنے والے نصیب ہوتے ہیں. میں عمر خالد کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اس سارے عرصے میں میرے بہت, انہوں نے مجھے جس طرح آپ نے بہت مجبور کیا مجھے, اس سے عمر خالد بھی بہت مجھے انہوں نے بہت کہا کہ آپ آئے اور آ کے تو بات کریں, لوگ سننا چاہتے ہیں. تو میں آپ دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں. اچھا صاحب, مریم احمد صاحبہ فرما رہی ہیں کہ سوال پوچھ سکتی ہوں آپ کے مہمان سے؟ بے شک. مریم آپ لکھیں, پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں. تو صاحب ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. جی میں بات کر رہا تھا حضرت کونین نبی مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ حضور پاک غریب تھے لیکن
ہم لوگوں کی محبت کا تقاضا ہے, ہم ان سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ان کی ہم غریبی سے محبت نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر تمہیں فاقہ کیوں پسند نہیں, یعنی کہ محبوب آدمی کی تو ہر چیز, ہمارا کوئی بلاوڈ ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں, اس کی تو ہم ہر چیز پسند کرتے ہیں نا. سنت یہی تو ہے کہ آپ اپنے محبوب, ہمارے محبوب کی ہر عمل کو پسند کریں نا, یہی سنت ہے نا, اور اس پر عمل پیرا ہوں. تو حضور نے تو فاقہ بھی کیا. ہماری محبت کے اندر صاحب تھوڑی سی بلکہ بہت سی ملاوٹ ہے, میں بتاؤں آپ کو, سچ بات ہے یہ. اور یہی ہمارے لیے باعث تکلیف بھی ہے, باعث دکھ بھی ہے, باعث انگزائٹی بھی ہے. ہمارے معیار دورے ہوتے جا رہے ہیں. ہم خالصتاً پیورٹی جو ہے نا, پیورٹی کا فقدان ہوتا جا رہا ہے, خالصیت فقدان ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. خالص ہونا کافی کم ہو گیا نا. بے شک ملاوٹ آ گئی ہر شے میں, ہم ملاوٹ کرتے جا رہے ہیں. محبوب کے پاس جو کچھ ہے اسے بھی محبوب رکھو تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. ایک واقعہ صاحب میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, سرکار کی زندگی سے ہی ہے, کہ ایک دفعہ نا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا مکان بن رہا تھا نا. آج کل ہمیں بڑی خواہش ہے نا, ہم فلاں اسکیم میں گھر لے لیں اور اس فلاں ٹاؤن میں گھر لے لیں, بڑا گھر بنائیں. آج کل تو ہر ایک اسی دوڑ میں ہے نا. بے شک صاحب تو ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا نا پکا مکان بن رہا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مکان کس کا بن رہا ہے؟ تو صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ فلاں صحابی کا مکان ہے. پھر آپ مسجد میں گئے, کچھ نہیں فرمایا. کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا, تو آپ نے منہ پھیر لیا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے صحابی, انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. تو اس نے باقیوں سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض لگتے ہیں, بات کیا ہے, مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے, تو ہم نے بتایا کہ یہ آپ کا مکان ہے. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, گئے اور اپنا مکان گرا دیا. واپس آ کر حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا. حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام, اور فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہو یا تم یہاں سے رخصت ہونا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. یعنی رخصت ہونے والے قافلے کے قیام سے کیا تعلق, رخصت ہونے والے کا قافلے کے قیام سے کیا تعلق؟ ہم نے تو رخصت ہونا ہے نا, جانا ہے نا, لیکن ہماری مینٹلی ایسے سچویشن صاحب کریٹ کر دی گئی ہے کہ ہمیں یہ گمان ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے شاید ابد کے لیے یہیں رہنا ہے, ہم نے شاید آب حیات بھی رکھا ہے, نہ ہمیں موت آنی ہے اور نہ ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے. تو یعنی رخصت ہونے والے قافلے کا قیام سے کیا تعلق؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہیں ساری باتوں کا ایک مربوط انداز میں علم نہ ہو تو تم پریشان رہو گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس وقت انٹرنیٹ کی دوڑ ہے, اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں فیس بک پہ, رات کے 1:15 بج رہے ہیں, ہمارا آدھا سامان ویسٹ سے ہم لے رہے ہیں, آدھا علم مغرب سے لے رہے ہیں. ہماری سچویشن یہ ہو گئی ہے, ہم آدھے تیتر ہو گئے ہیں اور آدھے بٹیر ہو گئے ہیں. آدھا مغرب سے لے رہے ہیں, آدھا مشرق سے لیتے ہیں. کلینک کا سارا سامان اور یہ الیکٹرانکس جاپان سے خریدتے ہیں, کچھ ادھر سے لیتے ہیں, کچھ ادھر سے لیتے ہیں, اور پھر کلمہ نماز پڑھتے ہیں. یہ تباہی ہے. یہ جو درمیان والی سچویشن ہے نا, نہ آدھے ادھر کے نہ آدھے ادھر کے. اگر ہمیں کلمہ اور کلمہ والے پسند ہیں تو پھر زندگی بھی جو ہے ہمیں کن کے مطابق اختیار کرنی چاہیے؟ انہی کے مطابق, کلمے والوں کے مطابق, جو زندگی ان سے متعلق ہے, کہ جن کی نسبت کے ہم دعوے دار بنتے ہیں. ہاں, تو پھر تکلیف نہیں ہوگی صاحب ہمیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پاش ہو گئے ہیں, ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. ایک مربع سا تو بن گئے ہیں, مربع سمجھتے ہیں نا؟ بے شک بے شک. سب ملاوٹیں تو ہو گئی ہیں اور سب پریشان ہو گئے ہیں. اگر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا یاد رہے نا, یعنی ہمیں ہماری موت یاد رہے, ہمیں اس بات کا کامل یقین ہو جائے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں آپ کے ایمان کامل کا حصہ موت پہ بھی یقین ہے نا, اگر ہمیں یہ یقین کامل ہو جائے
کہ ہم نے یہاں پر اپنی سانسیں پوری کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، اللہ تو بہت ساری تکلیفوں سے ہم بچ جائیں گے صاحب۔ وہ چیزیں، وہ مقامات حاصل کریں، وہ سامان بنائیں جو ہمیں ہماری رخصت ہونے میں مدد دیں۔ بالکل۔ ایک بندے نے مکان بنایا تو اپنے پیر صاحب کے پاس گیا نا جی جی، کہ جناب میں نے مکان بنایا، تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو بھائی، ایسا مکان بنانا کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب تم نے کیا مکان بنانا ہے؟ جتنا اچھا بنے گا اتنا ہی چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوگی، لہذا ہم جو کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں اسے چھوڑنے میں تکلیف ہوگی۔ تکلیف تو ہر حال میں ہوگی، حاصل میں بھی تکلیف اور چھوڑنے میں بھی تکلیف۔ بڑی مشکل سے حاصل ہوا اور بڑی مشکل سے چھوڑا۔ آسانی سے حاصل کر لو اور آسانی سے چھوڑ دو۔ ایک اور واقعہ صاحب اگر آپ کہیں تو آپ کو سناؤں؟ بالکل بالکل، جاری رکھیں سر۔ کہ ایک درویش ایک آدمی کے پاس گیا کہ خدا کے لیے خیرات دو نا۔ جی جی جی، کیا ہوا کہ خیرات دو صاحب؟ کیا ہوا؟ خیرات دو، خیرات۔ ہاں، ایک درویش نا ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دو۔ تو اس نے کہا بابا جی ذرا ٹھہر جاؤ، میں ابھی ذرا بزی ہوں، ذرا کام میں لگا ہوا ہوں۔ کافی دیر گزر گئی، اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا لو جی تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، یہ کر لوں تو تمہیں میں ابھی کچھ نہ کچھ دیتا ہوں نا، تو ابھی میں ذرا بزی ہوں، مصروف ہوں بڑا۔ تو وہ درویش بڑے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یار کہ تم اتنے مصروف ہو تو مرو گے کیسے؟ تو وہ بھی آگے سے بولا، وہ جو بندہ تھا اس کو بھی غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ درویش مجھ سے کس طرح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسے تو مرے گا۔ تو درویش نے کہا دیکھو میں تو یوں مروں گا۔ درویش نے ایک چادر بچھائی، کلمہ پڑھا اور وہیں پہ مر گیا۔ ہماری موت تو اتنی آسان ہے، تو بتا کیسے مرے گا؟ درویش کے مرنے کے بعد اس کو خیال آیا اور اس پر اتنی ہیبت طاری ہو گئی کہ ساری دکان لٹا دی اور ہر شے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا وقتی طور پہ تھوڑا سا رابطہ منقطع ہوا ہے، جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے پھر سے صاحب آئیں گے۔ عارضی طور پہ میں اس بات کو آگے اس طرح سے لے کے چلنا چاہوں گا، آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ پھر بات کو میں وہیں پہ لے کے آتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے کسی ایک میدان میں کسی ایک مقام پہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کے چہرے پہ اپنے اندر کی روحانی کیفیت کو یا اندر کی صدا کو، اندر کی آواز کو، اندر کی کیفیات کو اجاگر کرتے ہوئے، اندر موجود اس اندر والے سے التجا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھیں، تو شاید ایسے بہت سے دکھ، ایسے بہت سے درد ہمیں ان چہروں پہ ہی چھلکتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے نظر آنے لگیں کہ جن کا تعلق اس صاحب درد سے نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ارد گرد کا ماحول ہے، اس کے ارد گرد موجود رہنے والے اس کے اپنے احباب، دوست، ان سے ہے۔ اور بہت سے دکھوں کی، بہت سی خوشیوں کی نسبتیں ہمیں بظاہر ہمارے عمل سے لگتی ہیں، مگر اس عمل کے پیچھے بھی ہماری ذات سے جڑے کبھی رشتے ہوتے ہیں، کبھی ناطے ہوتے ہیں، کبھی مجبوریاں، کبھی لاچاریاں، کبھی بیزاریاں، یہ سب ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ان دکھوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا صاحب نے فرمایا، کہا کہ جو دکھ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک کر دیں، قریب کر دیں۔ اور ایک بات آج اور بھی سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نگاہ کو، ہمارے الفاظ کو، ہماری سوچ کو وہ طاقت عطا کر دے کہ ہم ان دکھوں کو، ہم ان پریشانیوں کو، ان تکالیف کو اس وجود میں سے اکھاڑ کر، کھینچ کر، پچھاڑ کر باہر لے آئیں،
ہم کسی کے لیے وجہ سکون بن سکیں، ہم کسی کے لیے وجہ راحت بن سکیں، اگر ہم کسی کے لیے وجہ سکون بھی نہیں، وجہ راحت بھی نہیں، تو ہمارا خاموش ہو جانا افضل کہلائے گا۔ اور دوستو، میں یہ بات بھی آپ تک ضرور لے کے آنا چاہتا ہوں، میں خود اس تکلیف سے گزرا ہوں، محسوس کیا ہے میں نے، شاید ابھی بھی کر رہا ہوں، کہ اکثر و بیشتر ہمارے اندر موجود بہت سے دکھ، بہت سی تکالیف رب کے قریب تو کرتی ہی ہیں۔ بہت سے چہرے بھی ہمارے آگے عیاں ہو جاتے ہیں کہ مشکل وقت میں کون ساتھ دیتا ہے، کون ساتھ نہیں دیتا۔ ایک چھوٹا سا میسج اور بھی ایڈ کر لیں اسی تحریر کے اندر، اسی گفتگو کے اندر، کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ بتا دیا جاتا ہے، آپ کو انفارم کر دیا جاتا ہے، آپ کو ریئلائز کروا دیا جاتا ہے، آپ کو یہ چیز بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کے لیے اس طرح کے دکھ، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کے عذاب کا باعث نہیں بننا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے جس چیز کو جھیل لیا ہے، یہ کسی اور کے لیے منتخب مت کیجئے گا۔ اگر آپ کے سامنے کہیں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کی وجہ مت بنیے گا۔ دوستوں، میں ایک بات آپ سے اور بھی کہنا چاہوں گا۔ آج کی اس نشست میں صاحب کے پیچھے نہ جانے پچھلے کتنے عرصے سے لگا تھا کہ آپ آئیں۔ میں یہاں پر بولتا ہوں، میرے پاس کتابی باتیں نہیں ہیں، میرے پاس تعمیری باتیں ہیں۔ میں جو محسوس کرتا ہوں، جو سوچتا ہوں، آپ سب کے سامنے وہی باتیں لے کے آتا ہوں۔ جو میرے اندر کی کیفیات ہیں، میں انہی کیفیات کو آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہوں۔ یہی اصحاب ہیں، ایک صاحب یہ ہیں، اسی طرح کے اصحاب ہیں جو میری زندگی کی کل کمائی ہیں، جن کو میں اپنا اثاثہ کل کہتا ہوں، جو میرے دکھوں کو اس طرح سے میری ذات سے نچوڑ کے باہر لاتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے بچپن سے لے کے، میرے ماضی سے لے کے، میرے حال تک، میرے آج میں، میرے آنے والے کل میں بھی۔ دوبارہ صاحب سے رابطہ ہو چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، انہی کو آگے لے کے چلتے ہیں، آپ سے مخاطب ہوں گے۔ جی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آواز اب آپ کی آئی ہے۔ جی، وہ رابطہ منقطع ہو گیا، تو وہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا ایک درویش کا۔ بے شک، جی۔ تو وہ میں شروع سے سناتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی۔ ایک درویش کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو وہ بڑا مصروف تھا۔ اس نے کہا بابا جی ذرا ٹھہر جائیں تھوڑا سا۔ کافی دیر گزر گئی تو اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو اس نے کہا بس تھوڑا سا کام رہ گیا، کام سے فارغ ہو کر تمہیں دوں گا، ابھی تو میں مصروف ہوں۔ تو وہ درویش غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اتنے مصروف ہو، تم مرو گے کیسے؟ تو وہ بھی آگے سے طیش میں آیا، تو اس نے بولا کہ جیسے تو مرے گا۔ تو درویش نے کہا دیکھو میں تو یوں مروں گا۔ درویش نے ایک چادر بچھائی، کلمہ پڑھا اور مر گیا۔ ہماری موت تو اتنی آسان ہے، تو بتا تو کیسے مرے گا؟ درویش کے مرنے کے بعد اس کو خیال آیا تو اس نے اس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ ساری دکان لٹا دی اور ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلا گیا۔ صاحب وہ فرید الدین ایک عام آدمی تھا، اب وہ فرید الدین عطار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان پر راز آشکار ہو گیا اور مخفی آشکار ہو گیا۔ مخفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، وہ راز آشکار ہو گیا۔ تو وہ بات سمجھ گئے کہ فقیر کون تھا۔ فقیر یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ تو جو اتنا بزی ہے کہ تجھے مرنے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، پھر تو موت کے وقت تو کیسے مرے گا؟ اگر آپ مرتے وقت اسرائیل علیہ السلام سے تھوڑی سی مہلت ملنے کا امکان ہو تو آپ اسے بھی یہ کہہ دو گے کہ ذرا ٹھہر جائیں، ابھی 2-4 خطوں کے جواب دینے ہیں، کسی کے پاس جانا ہے، آج تو فنکشن ہے، شادی ہو رہی ہے، ذرا چابیاں دے دوں، وصیت لکھ دوں۔ مگر موت کی تکلیف کا ادراک رکھنے والے معرفت الہی کو پا جاتے ہیں۔ معرفت الہی کا جو چشمہ ہے وہ سمندر سے ہی نکل رہا ہے اور سمندر ہی میں واپس جا رہا ہے۔ صاحب ایک احمد ندیم قاسمی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے اسی بات سے کہ
کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ واہ، بہت خوب۔ تو دریا سمندر ہے کہ سمندر ہی دریا ہے؟ اور سمندر عجب شے ہے صاحب کہ اس میں سے 4 دریا آپ اگر نکال بھی لیں تو پھر بھی سمندر سمندر ہی رہتا ہے۔ 25 دریا ڈال دیں تو بھی سمندر سمندر رہتا ہے۔ سمندر کچھ نکالنے سے کم نہیں ہوتا اور کچھ ڈالنے سے بڑھتا نہیں۔ صاحب میں ابھی تو پھر سے لینا چاہوں گا، میں کچھ پیغامات آئے یہ ہیں۔ اللہ کی شان ہے، بے شک۔ اللہ کی شان ایک بے نیازی بھی تو ہے نا، اللہ بے نیاز ہے، یہ بھی اس کی ایک شان ہے۔ بے نیاز کی تعریف کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کہ جس سے کچھ نکالا جائے یا اس میں کچھ ڈالا جائے تو نہ اس میں کمی ہو اور نہ اس میں زیادتی ہو۔ بالکل۔ اچھا صاحب، میں کچھ لینا چاہتا ہوں پیغامات کو۔ جی ضرور۔ اچھا، مریم احمد صاحبہ نے پوچھا ہے، سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس کے بعد حمیرہ خان صاحبہ نے فرمایا بالکل سچ، آپ کی ہر بات کو سچ تسلیم کیا، محسوس کیا کر رہے ہیں سارے لوگ۔ اور سبین رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں اللہ ان صاحب کو بہت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد عمران زاہد صاحب آتے ہیں، بس بات ساری یہی کہ ہم ہر چیز کو خواہش کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، سود والی جاب کر لینے، بہانہ یہ کہ جاب نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا میرے لیے چھوڑ کے تو دیکھو، ہم ایٹ اے ٹائم چاہتے اللہ بھی راضی ہو اور ہم اپنی مرضی بھی کر لیں۔ اس کے بعد مریم، پرابلم یہیں سے ہے نا صاحب۔ جی سر، میں ذرا پیغام اس کے بعد آیا، مریم احمد کا آیا کہ دوبارہ سن سکتے ہیں کسی پروگرام میں؟ انشاءاللہ ضرور مریم، کیوں نہیں۔ اس کے بعد حمود خان صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح فرمایا، ملاوٹ ہے۔ اس کے بعد بڑا خوبصورت سا نام ہے، جند میری کچا گھڑا، تھینک یو، بھلا ہو۔ اس کے بعد سبین صاحبہ فرماتی ہیں جواب نہیں ملا، پتہ نہیں کس بات کا جواب نہیں ملا۔ کیا سوال تھا ان کا سبین صاحبہ کا؟ سر یہ صاحب کا نام جاننا چاہتی تھیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا سر جی، میں پھر نہ ہی سمجھا۔ اچھا جی، اور سوال کچھ؟ نہیں سر، اور سوال کچھ نہیں ہے، آپ اپنے اسی فلو کو سر جاری رکھیں۔ جی، تو وہ میں واقعہ ابھی بیان کر رہا تھا کہ بے نیازی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی شان ہے نا۔ بے نیازی کی تعریف یہ ہے کہ اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ نکالا جائے ڈالا جائے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے آنکھ کھولنے والا صاحب، کوئی ابھی میں نے واقعہ سنا ہے نا، آنکھیں کھولنے والا کوئی واقعہ اگر آپ کی آنکھ کھول دینا تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔ ہر شے اللہ کے قریب جا رہی ہے، بے شک، ہر چیز ادھر اس طرف ہی کو رواں دواں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر برے آدمی کے لیے بات مشکل ہے اور تکلیف دہ ہے، اور اچھے آدمی کے لیے ہر بات آسان۔ ہر عمل پیغام دوست ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر ہونے والا واقعہ اس اللہ کا مظہر ہے، صرف آپ نے ماننا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے صاحب کہ ہم جاننے کے باوجود بھی مانتے نہیں، اور بڑا عمل یہی ہے کہ جانے بغیر مانے۔ بے شک، ہاں بے شک، ایسا ہی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ دنیا میں ماننے والے بھی رہیں گے اور منکر بھی رہیں گے، نہ ماننے والے بھی۔ بے شک، تو یاد رکھیں کہ ہر مقام اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور یہاں سجدہ کریں تو خبر وہاں ہو جائے گی۔ تسی متھا زمین تے ٹیک دے ہو، اللہ متھا آپ اپنا ماتھا زمین پہ جب ٹیکتے ہیں تو خبر کہاں پہنچتی ہے؟ سبحان اللہ، عرش پہ خبر وہاں پہنچتی ہے۔ اصل میں اللہ جو ہے وہ آپ کے دل کے کعبے میں مقیم ہے۔ اس کو صاف کرے نا، اس کی صفائی یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی اندر سے اپنے دل کے کعبے کی تلاشی لیں آپ، کہیں اس میں دنیا کی آرزو تو نہیں پھنسی ہوئی۔ اور زیادہ تر ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم اللہ کا نام زبان سے لیتے ہیں، دل میں ہماری خواہشیں بھری پڑی۔ اگر دنیاوی آرزویں ہیں تو کعبہ کدھر سے ملے گا صاحب؟ پھر تو یہ دل بت قدا بن گیا نا۔
اگر دل سے دنیا کی آرزو نکال، دیکھیں وہ بت جو کعبے سے نکلے تھے وہ بھی استعارہ آپ سمجھ لینا یار، دل کا تھا نا. بے شک بے شک صاحب بے شک ایسا ہی ہے. اگر دل سے دنیا کی آرزو نکال لیں تو یہی کعبہ ہے اور کوئی کعبہ نہیں. اصل میں یہی کعبہ ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہے زمین پہ کعبہ میرا مقام، میں فلک پہ رکھتا ہوں لا مکان، تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمان، ہے نشان ہی میرا جاوداں. کہتا ہے کہ زمین پہ کعبہ ہمارا ہے، کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آسمان پہ لا مکان ہے، اصل میں رہائش ہے انسان کے دل میں. تو اپنے دل کو آرزوؤں سے خالی کریں، اسے کعبہ بنائیں. کعبہ کیا ہے؟ اس دل کا نام ہے جو دنیاوی آرزوؤں سے، آپ کو دور لے دنیاوی جائے، خواہشوں سے خالی ہو. ہو جائے، دور لے جائے. بس یہ اتنا چھوٹا سا کام کرنا ہے. آپ نے دل کو آرزوؤں سے خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو آرزوؤں سے خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بنا کے رکھیں. اس کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ قبول کریں، چاہے وہ تکلیف ہو. ابھی میں نے میاں محمد بخش صاحب کا شعر پڑھا نا، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. بے شک. اگر وہ تمہارے دکھ میں راضی ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے. وہ اگر وہ تمہارے دکھ میں راضی ہوتا ہے تو انو اور کی چاہیے، آپ کو اور کیا چاہیے. کچھ بھی نہیں. اللہ کے ساتھ ہنگامہ نہ کیا کریں، نہ زیادہ لڑائی کیا کریں. ایک کام ضرور کریں، گلہ کرنا چھوڑ دیں. یہ بھی تو ہماری ایک بیماری ہے نا، گلہ کرنا، شکوہ کرنا، ہر وقت رونا. کسی انسان کا گلہ خدا کے پاس نہ کرنا، اللہ اور خدا کا گلہ انسان سے نہ کرنا. پردے وعدہ داری کریں آپ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں، ہمارے سننے والے ہیں صاحب، آپ بھی کیجئے. کیا وعدہ؟ کہ گلہ نہیں کرنا، نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ میرے حالات پھر خراب ہو گئے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے. اس لیے گلہ نہ کریں. اور جاننے والے اللہ سے بار بار تقاضا نہیں نہ کریں. اللہ سب جانتا ہے. حضرت غالب کا شعر ہے نا، غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض. یاد ہے شعر؟ بالکل بالکل سر. غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر. بے شک بے شک. تیرے کہے بغیر بھی وہ جانتا ہے. دعا یہ کیا کریں کہ یا اللہ تو جانتا ہے. دعا یہ کریں کہ یا اللہ تو جانتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ میرے لیے تو نے کیا مقرر کر رکھا ہے، اور جو تو نے مقرر کر رہا ہے وہ مجھے مانگے بغیر دے دے، اور جو تو نے مقرر نہیں کیا مجھے اس کے مانگنے کی توفیق بھی عطا کر نہ دے. بے شک نہ دے. نہ دے. بس آپ کی دعا منظور ہو جائے گی. کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اے اللہ جو میرے لیے ہے مجھے مانگے بغیر دے، عطا کر. اور جو میرے لیے نہیں ہے اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے. بھی نہ دے. آمین ثم آمین. آمین. صاحب دعا رپیٹ کیجئے گا ذرا. صاحب دعا رپیٹ کیجئے گا. اللہ اکبر. کہ جو میرے حق میں، میرے پالنے والے، میرے وعدہ لا شریک، جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا کر دے، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے مجھے وہ مانگنے کی توفیق بھی عطا نہ کرنا. اے آمین. اللہ جو میرے لیے ہے، جو میرے لیے ہے مجھے مانگے بغیر بغیر دے، عطا کر دے، اور جو میرے لیے نہیں ہے اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دے. نہ دے. آپ کی دعا قبول ہوگی. بس اتنا ہی کہنا ہے کہ جو مانگے بغیر مل جائے گا، جو نہیں ہے وہ مانگنے کے باوجود بھی اللہ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. تو لہٰذا جو ہونا ہے ہونے دو، جو آتا ہے آنے دو، جو جاتا ہے جانے دو. ہمارا کام کیا ہے؟ راضی رہنا. آگی بات وہیں پہ الف لام میم تیری رضا میری تسلیم. راضی رہنا اور ہر حال میں راضی رہنا. رہنا ہے ہر حال میں راضی، خالق سنگ ہے جیون بازی. ہر حال میں راضی رہنا تمہارا کام ہے، اور اگر اس کے ساتھ بازی لگا رہے ہو تو پھر چلنے دو. کبھی وہ لے گیا اور کبھی وہ دے گیا. ہم ہر حال میں راضی رہیں، ہر موسم میں راضی رہیں.
بہاروں میں راضی رہیں، خوشیوں میں راضی، اور تکلیف آ جائے تو بھی راضی، بے شک بے شک انگزائٹی آ جائے تو بھی راضی، پریشانی آ جائے تو بھی راضی، دکھ آ جائے تو تو بھی بھی راضی، وہ ہم سے ہمارا پیارا لے لے تو بھی راضی، وہ ہم سے دولت لے لے تو بھی، راضی، گھر لے لے تو بھی، راضی، اگر تکلیف آ جائے اور انسان بے بس ہو، دور دور تک حل نہ ہو، تو بیچارہ انسان کیا کرے گا؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان کیا ہو جائے؟ اللہ پہ چھوڑتے ہوئے راضی ہو جائے۔ راضی ہو جائے۔ پھر تکلیف تو تکلیف نہیں رہے گی نا صاحب۔ نہ تکلیف صاحب، جو ہے، ہاں یہ صاحب تکلیف جو ہے نا، یہ جدائی کا نام ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ جدائی کا نام۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کو تکلیف ہو اور وہ راضی رہے، اب اگر اس کا دوست اس کے پاس آگے بیٹھ گیا تو تکلیف ہو گئی، صرف دوست پاس آ گیا تو تکلیف کم ہو گئی۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ بے شک ہوتا ہے، یار آئی ہوتا ایم ہے۔ ویری ڈپریسڈ، ہاں وہ آ جائے تو اچھا، ذرا تھوڑا سا ڈپریشن اور انگزائٹی اور تکلیف کم ہو جائے۔ کم صرف ہو جائے دوست کے پاس آنے سے تکلیف کم ہو گئی، اور اگر اللہ پاس آ جائے تو پھر تکلیف کیا ہے؟ اللہ اکبر، نام و نشان نہیں ہے جی۔ پھر تکلیف کیسی؟ پھر تو راحتیں ہیں، پھر اگر تو اللہ سکون ہے۔ پاس ہو اور تکلیف ہو تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ یہی تو یقین کی منزل ہے۔ یہ ہاں سبحان اللہ صاحب، بہت خوب پک کیا آپ نے یہ لائن، واہ واہ واہ۔ اگر اللہ پاس ہو اور تکلیف ہو تو یہ بڑی ناشکری کی بات ناشکری ہے۔ کی بات ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ پتہ ولیوں کا بھی یہی ایک سلسلہ تھا نا، سرنڈرنس، حوالے کر دینا، اپنی طاقت کو نہ سمجھنا، میں کو مار دینا، سرنڈرنس ہوتا ہے، سرنڈر کرنا اللہ کے سامنے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہمارے پولیس والے کہتے ہیں سرنڈر کر دینے کو اردو میں کیا کہیں گے؟ کہ بس وہ سرنڈر کر دیا نا، سر اپنے ہتھیار ڈال دینا، ہتھیار ڈال دینا۔ ہاں آپ اپنے ہتھیار اللہ کے سامنے ڈال دیں۔ آپ دعا کریں اچھے زمانے آئے، اچھے حالات ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی صحت کو قائم رکھے، آپ آمین لوگوں پر جو آمین۔ مشکل پڑی ہے، جو افتاد پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محسنوں کے قریب رکھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رکھے۔ صاحب سب سے ساری گفتگو جو ہم نے اتنی دیر کی، وہ اس کا سلسلہ ایمان پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے تو اس میں بہت مشکل ہے۔ ابھی ہم نے بات کی ایسٹ اور ویسٹ کی، and this is a big phenomena that it is very difficult for us to to save ourselves. ہم کسی ایک سائیڈ کے نہیں رہ چکے۔ ایگزیکٹلی۔ جس طرح حالات جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود، غربت کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود، رشتہ داروں کے تقاضوں کے باوجود ہمیں راضی رکھ، ہماری حفاظت کر، تو آپ ہی کر، ہم اپنی حفاظت کیا کریں گے؟ تو ہی ہماری حفاظت کر، تو ہی مہربانی فرما، اے اللہ ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق کی۔ تو یہ تھا مشکل، میرا خیال ہے صاحب کچھ تھوڑی سی وضاحت ہوئی ہوگی۔ کوئی سوال ہے تو دیکھ لیں۔ سر سوال آپ نے دیکھا ہی نہیں، سبین رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں، جبکہ مجھے ان کا کوئی سوال نظر نہیں آ رہا، اور میرا خیال ہے فلٹر ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ رہ جاتا ہے۔ اور ابھی اس کا نام کیا ہے، عمر خالد صاحب نے بھی کہا سبین رحمان صاحبہ ڈیورنگ لائیو اسٹریمنگ، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سے کمنٹ ہمیں شو نہیں ہوتے۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کا کمنٹ مجھ تک نہیں صاحب پہنچا۔ آپ لائیو کال لے سکتے ہیں ان کی آپ اپنے شو پہ؟ صاحب اس وقت جو فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہوں گے انہی کو ہی ہم لائیو کال پہ لے سکتے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ اسکائپ کا آپشن ساتھ رکھیں، اس کے اوپر ہم چلیے یہ تو آپ ان کا کو رکھیں گے۔ سلسلہ ہے، آپ ٹیکنیکل لوگ ہیں تو
میں بہرحال آپ کا بھی بہت مشکور ہوں اور عمر صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ آج مجھے بہت مدت کے بعد بلوایا ہے، اور شاید میری اصلاح ہونی تھی آپ لوگوں کے توسط سے، تو آج کی شاید یہ محفل لگی ہے۔ سر اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، اصلاحیں ہوتی رہیں، اور ایسی محفلوں میں آج جتنے بھی لوگ، جتنی بھی سماعتیں آپ کے ساتھ بشمول میرے موجود رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ پانی تو موجود ہوتا ہے ہمارے اندر، پانی موجود ہوتا ہے۔ صاحب اگلے 3-4 منٹ دیں آپ کے سننے والوں کو، اگر وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اجازت ہے؟ ہاں میں اس وقت میں بالکل پوچھتا ہوں کہ اس وقت میں صاحب کے توسط سے آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اچھی بات کرنی ہے، کوئی بات ہے، تو ضرور شامل ہوں، اچھی بات کہیں۔ ہم رات کے اس خوبصورت پہر میں کہ جس وقت ہم ہیں، آپ ہیں اور وہ سونا رب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو اپنے اندر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اختتام میں صاحب نے دعا کے موتی، دعا کے پھول رکھے، اس میں ایک بات ہمیشہ یہ کرتے ہیں جو پروگرام کے اختتام پہ کریں گے کچھ ہی دیر میں، کہ اپنے آپ کو سمجھنا اس لمحے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ جس وقت آپ اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صاحب عمران زاہد صاحب نے بھی آمین کہا، عمر خالد صاحب نے بھی آمین ہی کہا ہے، حمود خان صاحب نے بھی۔ آپ نے نگم گیلانی صاحبہ کا ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا مقام ہے کہ صاحب کے جب اس تکلیف کا انتظار رہتا ہے تاکہ اس کریم، کچھ اس طرح کا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں سر اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں۔ ابھی حمیرہ خان صاحبہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ فرما رہی ہیں کہ مہربانی فرما کے آنا جانا رکھیے گا صاحب محترم۔ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سر یہ پوچھنا کچھ نہیں چاہ رہی، کہتے ہیں نا کہ کچھ کلاس کے اندر کچھ مجھ جیسے ایسے اسٹوڈنٹ ضرور ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے نا آخری پھٹے کے اوپر، تو استاد محترم کے الفاظ کو، ان کی آنکھوں کی چمک کو اور ان کے سمجھانے کے انداز کو اپنے وجود میں اتار رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو واش کر رہے ہوتے ہیں، اپنا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو صاحب سوال ہوتے ہیں، صاحب سوال ہونا بھی ایک منصب ہے، ابھی تک میں خود اس مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ میں صاحب سوال بنوں۔ بہرحال یہ فرما رہی ہیں کہ مہربانی فرما کر آنا جانا رکھیے گا صاحب محترم، آپ کا بے حد شکریہ، ہماری اصلاح کرنے کا شکریہ۔ میں تو اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے کھینچ لائے ہیں یہاں پہ۔ نگم گیلانی صاحبہ کا میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں، وہ کون سا مقام ہے صاحب کہ جب اس تکلیف کا انتظار رہتا ہے تاکہ اس کریم کی قربت کو محسوس کیا جا سکے، مزہ آتا ہے؟ بہت اچھا، بہت خوبصورت سوال نگم صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ وہ تکلیف چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے در پر سر بسجود ہو جائیں، اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے آگے پیش ہو جائیں، اس سے مانگیں، اور یہ اس سے بڑی خوش قسمتی والی تکلیف جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئی بڑی تکلیف یا چھوٹی تکلیف نہیں ہے، وہ تکلیف ہے۔ بس اگر تکلیف میں ہے تو صبر کے مقام پہ آپ ثاقب صاحب پوچھ رہے تھے نا اس وقت، جب صبر کے مقام پہ شکر بجا لائیں تو یہ بڑا مقام ہوتا ہے۔ بے شک۔ جی اچھا سر، عمران زاہد صاحب فرما رہے ہیں بہترین محفل، روشنی کا سفر جاری رکھیے گا۔ یہ محبت ہے ان کی صاحب کہ انہوں نے محسوس کیا ہے ہمارے الفاظ کو، ہماری صداؤں کو،
ہماری شدت کو محسوس کیا ہے۔ صاحب میں اپنی دعائیہ کلمات کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو اجازت لی جائے۔ سوال دوبارہ کیا تھا ہم سبین آپ کا سوال نہیں پہنچ رہا ہم تک۔ کیا سوال تھا صاحب؟ سمجھ نہیں آ رہی، یہ فلٹر ہو کے صاحب آ جاتے ہیں کچھ سوال دیکھا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک اچھا جی، عمران زاہد صاحب کہہ رہے ہیں صاحب محترم کہ نگم صاحبہ کے سوال کا ایک جواب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ بے شک خوبصورت بات۔ اور سبین صاحبہ کے سوال کو تلاش کر رہا ہوں، جواب نہیں ملا۔ اچھا، کہیں ان کا یہ سوال نہ ہو کہ دکھ تکلیف دعا میں اثر پیدا کرتی ہے؟ دکھ اور تکلیف دعا میں اثر پیدا کرتی ہے؟ بے شک بے شک بے شک، یہی بات تو ہم نے بات کی نا کہ جو صاحب تکلیف ہوتا ہے وہ پرتاثیر ہو جاتا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو شعر کے مصرے جب بتائے تھے کہ جب فغان لامکان تک پہنچتی ہے تو وہ پھر عرش ہلا دیتی ہے، وہ پرتاثیر ہو جاتا ہے۔ وہ پرتاثیر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور جب قرب والوں کی دعا میں اور عام بندوں کی دعا میں فرق ہوتا ہے۔ جب قرب والے کی دعا سر لامکان پہنچتی ہے تو وہ پھر عرش ہلتا ہے۔ تو وہ عرش ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عام بندے کی فریاد ہوتی ہے اور ایک جو تکلیف میں ہوتا ہے اور قرب میں تو اس تکلیف میں قریب ہو جاتا ہے، پھر جب اس کی دعا پہنچتی ہے تو وہ پرتاثیر ہوتی ہے، ایفیکٹو ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ اس کی ایفیکٹونیس ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ صاحبہ پروگرام کو تھوڑا سا محدود کرتے ہوئے، دل تو نہیں کر رہا مگر یہ بھی ضروری ہے، آپ کے آنے کا بے انتہا اور بہت بہت شکریہ۔ بس اب آپ تھوڑا سا جاتے ہوئے کوئی پیغام، کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمیں بے انتہا خوشی ہوگی، بلکہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب ترین تصور کریں گے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ تکلیفیں، پریشانیاں یہ آنے والے وقت کے ساتھ بڑھتی جائیں گی، اور جو دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، جس طرح ہمیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس میں کہ ہم جیسے میں نے ذکر کیا تھا آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، لیکن ہمیں اپنا آپ پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا رستہ کیا ہے۔ تو اس میں اگر تکلیف آتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ مشکلات آپ کی آسان ہوں گی، ختم ہوں گی، اور آپ کے لیے آنے والا وقت، آنے والے راستے آسان ہوں گے یقیناً۔ اور انگزائٹی، یہ جس کو آج کل ڈپریشن کی ہم دوائیاں کھا رہے ہیں نا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لمحہ موجود میں جو ہے نا، وہ لمحہ موجود میں ہم ہر وقت خواہش کے منتظر رہتے ہیں۔ تو خواہشیں تھوڑی سی ذرا ہم اگر کم کر لیں، قناعت پسندی میں آ جائیں، تھوڑی سی اس میں آ جائیں، تو معاملات جو ہیں وہ بہت بے شک کم ہو جائیں گے۔ الصلاۃ خیر من النوم، بے شک والا فارمولا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا صاحب، سبین رحمان صاحبہ کا سوال ہم تک آخرکار پہنچا ہے، ہمیں کب معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے؟ واہ،
سبحان اللہ، وہ تو اس نے خود کہہ دیا نا، جب محبت کرنے والا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہی آپ کو احساس ہوتا ہے نا کہ ہاں یار اس کو مجھ سے محبت ہے، ایسا ہی ہے نا. بے شک بے شک. تو وہ تو خود کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں کس کے ساتھ ہوتا ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو صبر کس وقت ہونا چاہیے؟ جب تکلیف میں ہو، بے شک، مشکل میں ہو، بے شک، غم میں ہو، دکھ میں ہو. بے شک بے شک. مجھے امید ہے سبین صاحبہ سمجھے کہ وہ کو آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ ہے. بے شک سبین، مجھے تو وہ امید ہے. آپ نا اس لمحے غم کو اور لمحے مشکل کو جو ہے وہ اپنے لیے غنیمت جانے، خوش قسمتی جانے کہ اس نے آپ کو اپنے قریب ہونے کا موقع دیا ہے. وہی ایک موقع ہے، وہی ایک لمحہ ہے. بے شک بے شک. صاحب آپ ان سب سے اجازت لی جائے، اس سے پہلے میں پھر یہی کہوں گا آپ کو کہ آپ کا بے انتہا شکریہ. میں ان سب کی طرف سے اور اسپیشلی ہمارے بہت ہی پیارے عمر خالد بھائی سے میں پھر دوبارہ آپ سے وقت لینے کے لیے ضرور ان سے رابطہ کروں گا، اور یہ سلسلہ میں گزارش کروں گا کہ اگر جاری رہے گا تو یہ جو اصلاحی معاملات ہیں، جو ہمارے سیکھنے کے معاملات ہیں، یہ جاری و ساری رہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ جب طبیب پاس ہو، طبیب سامنے ہو، اس کے ہاتھ میں نبض ہو اور وہ اس کی پھڑپھڑاہٹ سے، اس کی سٹیپ اپ اینڈ سٹیپ ڈاؤن سے یہ اندازہ لگا سکتا ہو کہ مرض کہاں تک پھیل چکا ہے اور علاج کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں، جس طرح سے آپ نے سمجھایا ہے اس طرح سے صاف پتہ چلتا ہے کہ علاج ناممکن نہیں، ممکن ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہر لمحے ہر پل اس کو پکارنا چاہیے، حالت صبر میں، حالت شکر میں اس کی رضا پہ راضی ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وہ حقیقتیں ہیں. صاحب اب اجازت لی جائے ان تمام سننے والوں سے. آپ بھی اس دعا میں شامل رہیے گا، اللہ کی ذات پاک ہم سے وابستہ رشتوں کو ہماری اصلاح کی صورت میں، ہماری بہتری کی صورت میں ہم سے جوڑے رکھے، اور ہمیں ان سے اس تعلق میں رکھے کہ جس تعلق کو زوال نہ ہو. ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں تکبر کبھی بھی نہ آ سکے. ہم دور رہیں اس چیز سے، ہر اس چیز سے، ہر اس لفظ سے، الفاظ سے، حالات و واقعات سے کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک نہ جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے اور ہمیں بار بار جھک کر اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرتا رہے. آپ کو، آپ سب دوستوں کو اللہ کی پاک ذات کے سپرد کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ و تعالی اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ صاحب کے دل میں پھر سے ڈالے، وہ پھر سے ہمیں ساتھ لے کر کے چلیں، ہم سے مخاطب ہوں، ہماری اصلاح ہو، اور اللہ کی ذات پاک ہمیں اپنی خاص پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.